अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप लोगों की पुरज़ोर फरमाइश पर एक और मुकम्मल नावल के साथ मैं हाज़िर हूँ। नावल का नाम है इंतज़ार सहर और इसको लिखा है सिदरा हयात ने। ट्रेन के डब्बों में होता शोर इसके कानों में चुभने लगा था। क्या इसकी ज़िंदगी यूं ही सफ़र करते तमाम हो जाएगी? इसने ख़ुद से सवाल किया था, मगर जवाब शायद इसके किस्मत के पास था, जिससे भागते भागते अब वो थक सी गई थी। तो क्या इस्लाह हासिल सफ़र को वो अपना नसीब मान ले? उसने ख़ुद से सवाल किया और इसी पल दिमाग ने गोया करवट ली थी। किस्मत बदलने के लिए हौसला चाहिए होता है, तो क्या इतनी हिम्मत, हौसला इसमें था? इसके अंदर एक जंग बरपा थी। आज इस खौफ को जीत जाना था या उसने खुद? किचन के शेल्फ से टेक लगाए वो किसी गहरी सोच में गर्क थी जब अंदर आती मिशेल की आवाज़ पे चौंकी। आपको कुछ चाहिए मिशेल बीबी? इसके मुंह से निकला। एक तो ये बीबी बीबी मत कहा करो, कितनी बार मना किया है तुम्हें, तुम्हारे मुंह से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पानी की बोतल फ्रिज से निकालते हुए इसने तंबीही अंदाज में उसे टोका। जी कोशिश करूँगी। इसकी आंखें झुक सी गईं। क्या बना रही हो? खुशबू नथनों से टकराई तो वो पूछे बिना न रह सकी। बिरयानी दम पे रखी है, बस कुछ देर में तैयार हो जाएगी। इसे इतला देते हुए उसने रायते की तैयारी शुरू कर दी। वाह, खुश कर दिया यार रेशम, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो मैं ससुराल जाकर भी याद करूँगी। आपकी अम्मी से ही तो सीखी है, वरना मुझे कहाँ आती थी बिरयानी बनाना। मगर बनाती तो तुम मम्मी से भी ज़्यादा अच्छी हो। जायका बहुत है तुम्हारे हाथ में। मैंने जब भी मैके आना होगा तुमसे ही बिरयानी की फरमाइश करूँगी। जवाबन इसकी झुकी पलकें मज़ीद झुक गईं। अच्छा, ये करके ज़रा मेरा जोड़ा इस्त्री कर देना याद से। जाते जाते कुछ ख्याल आया तो वो रुकी। तुम्हारी बीए की तैयारी कैसी जा रही है? ठीक चल रही है, उसने धीमे लहजे में कहा। क्या खाक चल रही होगी, शादी के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे। खैर, 1-2 हफ्तों की बात है, फिर तुम दिल लगा के पढ़ना। आखिर तुम्हारी अम्मा इसीलिए तुम्हें गांव से तुम्हारे सौतेले अब्बा से लड़कर यहाँ छोड़कर गई हैं कि यहाँ तुम काम के साथ साथ प्राइवेट इम्तिहान भी दे सको। जी, उसे अपनी आवाज़ खुद भी अजनबी लगी। मम्मी से मैंने कह दिया है, ज़रीना खाला आ भी जाएंगी तब भी तुम यहीं रहोगी। यूँ भी उन्होंने अपनी बेटी की तबीयत संभलते ही वापस आ जाना है। ये तो अच्छा हुआ जो वो तुम्हारी माँ से कह गई थी, वरना जितनी जल्दी मैं गई थी मेरा ख्याल था भूल जाएंगी। और इनकी बेटी का ससुराल खैर से जिस गाँव में है, इसमें तो फ़ोन के सिग्नल्स तक नहीं आते। तुम लोगों के गाँव से तो खासा दूर है ना? मुसलसल बोलते मिशेल को याद आया। जी, उसने सर हिलाया। चेहरे का रंग फीका पड़ा। जोड़ा याद से इस्त्री करना। जाते जाते वो ताकीद करना नहीं भूली थी। इसके हाथ तेज़ी से चल रहे थे जबकि जहन कहीं और प्रवास कर रहा था। अभी मौका नहीं मिल रहा। मैं दूसरी जानिब से इसकी बात काटी गई थी, जिसे सुनते ही इसने परेशानी से लब काटे। तभी फ़ाखरा आंटी उसे पुकारती यकदम अंदर आ गई तो घबराहट में इसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। माँ से बात कर रही हो? जी। इनके क़यास पर उसने फ़ौरन सर हिलाया। चलो बात कर लो, फिर ज़रा शाम की तैयारी देख लेना। मिशेल की सहेलियां ढोलकी बजाने आएंगी तो इनके खाने वाने का इंतज़ाम भी देख लेना। बल्कि इसी से पूछ लेना कि क्या बनाना है और कितनी लड़कियां होंगी। मैं जा रही हूँ, 2 घंटों तक आ जाऊँगी। उजलत में उसे हिदायत देती वो पर्स संभालती निकल गई, जबकि इसकी परेशान सूरत और पसीने में तर अबतर हालत इसकी निगाहों में ना आ सकी। उसने मोबाइल देखा, दूसरी जानिब से लाइन काटी नहीं गई थी। इसने फ़ोन कान से लगा दिया। इतना आसान नहीं है, मैं आपको दूंगी ना। कुछ देर दूसरी जानिब की बात सुनने के बाद इसने फ़ोन बंद कर दिया। चेहरे पर परेशानी हनोज़ रकम थी। मगरिब की अजानों के बाद ही घर में मिशेल की सहेलियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था और अब लाउंज में सब लड़कियां ढोलक संभाले बैठी थीं। वो गाओ ना, वो क्या था, बिस्मिल्लाह करा। मिशेल ने गाने की फरमाइश की तो सभी ने मुस्कुराहटें बिखेरते हुए उसे घूरा। वाह वाह, मैडम की फरमाइश है तो चेक करो। सबा ने इसकी टांग पर चपत रसीद की। ढोल की मेरी, शादी मेरी, तो गाने भी मेरी पसंद के ही होने चाहिए। मिशेल इतराई। पूरी लिस्ट है मेरे पास, सब्र तो करो। ओहो, सब ने मिलकर आवाज़ निकाली। इसी वक्त मिशेल की निगाह अंदर आती रेशम पर पड़ी तो उसे आवाज़ दे डाली। रेशम, आओ बैठो हमारे पास। मुझे तो कोई गाना नहीं आता, आप सब गाएं ना। इन सबको जूस और दीगर लवाजमात पेश करते हुए उसने कहा। खैर है, हमारा साथ दो यहाँ आकर। मिशेल ने अपने करीब इसकी जगह बनाई तो वो खाली ट्रे रखकर कुछ झिझकती हुई इनके पीछे जा बैठी। तुम्हारी बीए की तैयारी कैसी जा रही है? फ़ायका ने पूछा। अच्छी जा रही है, सर झुकाए वो बोली। वैसे रेशम,
گاؤں کی تم بالکل نہیں لگتی۔ صبا نے تبصرہ کیا تو سبھی نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اس کا چہرہ کسی احساس کے تحت سرخ پڑ گیا۔ بھائی میرے لیے تو یہ بالکل سہیلیوں جیسی ہے۔ مشل کے لہجے میں واضح اپنائیت تھی۔ اسے وہاں بیٹھنا مشکل لگنے لگا۔ اتنی سہیلیاں جمع ہوں اور گانے کی آواز تک نہ ہو، یہ تو حیرانی کی بات ہے۔ فاخرہ آنٹی کی آمد نے سب کی توجہ پھر سے ڈھولک کی جانب مبذول کر دی، تو وہ یہ موقع غنیمت جانتی کھانا لگانے کے لیے اٹھ گئی۔ کچن میں گھستے ہی اس نے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، گہرے گہرے سانس لیے۔ اگر یہاں کوئی اس کی اصلیت جان جاتا تو، اور اس سے آگے سوچنا اسے بہت اذیت ناک لگا تھا۔ ساری عمر وہ اسی خوف کے زیر اثر رہی تھی کہ کہیں اسکول کالج میں اس کے ساتھ پڑھنے والی لڑکیاں، اس کے اساتذہ میں سے کوئی اس کے بارے میں کچھ جان نہ جائے۔ اور اب وہ زندگی کے جس امتحان سے گزر رہی تھی وہ ان سب امتحانوں سے زیادہ کٹھن تھا۔ بے بسی سے نم چہرے کو دوپٹے سے تھپ تھپاتے ہوئے وہ کھانے کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ فاخرہ آنٹی اگر کچن کا رخ کر لیتی تو انہیں اپنی ایسی حالت کا وہ کیا جواز پیش کرتی؟ ایس پی ریان ملک اور ہمارے غریب خانے پر اتنے عرصے بعد آپ کی گاڑی دیکھ کر گھبراہٹ ہونے لگی تھی کہ یہ پولیس ہمارے یہاں کیوں آ پہنچی؟ گرم جوشی سے اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے عباس نے شرارت سے کہا تو مونچھوں تلے اس کی گلابی لب مسکرا اٹھے۔ پولیس سے مجرم گھبراتے ہیں؟ خیر سے آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ صحن میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھتے ہوئے ریان ملک نے جواباً حاضر جوابی کا مظاہرہ کیا۔ قطعاً غلط۔ مجرم سے زیادہ تو شریف انسان پولیس کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے۔ اچھا، تو اسی لیے تم میرے قریب سے بھی نہیں گزرتے۔ جواز اچھا ہے۔ ارے ریان بیٹا آیا ہے۔ آنٹی کی مسکراتی آواز پر وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس کا کندھا تھپکتی وہ بھی قریبی کرسی پر بیٹھ گئیں۔ بس آنٹی معذرت، پہلے حاضر نہ ہو سکا، ایک کیس کے سلسلے میں خاصا مصروف تھا، آج فراغت ملتے ہی ڈیوٹی آف کر کے حاضر ہو گیا۔ اصل میں تو جناب اس وردی کا رعب ہم پر ڈالنا چاہ رہے ہیں جو یوں ہی چلے آئے۔ عباس نے وردی میں ملبوس اس کے نکھرے ہوئے توانا وجود پر نگاہ ڈالی۔ اس کے چہرے کے نقوش نہایت جاذب نظر تھے۔ اس پر اس کی اجلی رنگت اور ساتھ ہی ہلکی داڑھی نے چہرے کو ایک وقار سا بخشا تھا۔ یہ تو آنٹی اب تانے ہی مارتا رہے گا، آپ اچھی سی چائے پلوائیں اور پھر شادی کے جتنے کام رہتے ہیں وہ اپنے اس بیٹے پر چھوڑ دیں۔ ریان نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خلوص سے کہا، ساتھ ہی عباس کو بھی دیکھا۔ اس نکمے کو رہنے دیں، یہ صرف 11 بجے اٹھ کر دفتر جا سکتا ہے۔ ریان کے لہجے میں شرارت واضح تھی۔ ہاں تو بندے کا اپنا بزنس ہو تو یہ فائدے تو ہوتے ہی ہیں، عباس نے شرمندہ ہوئے بغیر کہا۔ فاخرہ آنٹی نے باتیں کرتا چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اٹھ گئیں۔ ریان ملک نہ صرف عباس کے بچپن کا دوست تھا بلکہ ان کے شوہر کے ریان کے خاندان سے خاصے پرانے تعلقات تھے۔ ریان بھائی، میں سخت ناراض ہوں آپ سے، بہن کی شادی ہے اور اب مہینوں چکر ہی نہیں لگاتے۔ مشل ناراضگی سے بولتی ان کے قریب آئی تھی۔ چلو اب صحیح عدالت لگنے والی ہے، عباس نے شرارت سے کہا، جبکہ ریان نے سر پر ہاتھ پھیرتے مشل کو دیکھا جو اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح ہی عزیز تھی۔ یہ کوتاہی مصروفیت کے چکر میں ہو گئی، پر اب میں حاضر ہو گیا ہوں تو کم از کم اچھی سی چائے تو پلوا دو، پھر چاہے کاموں کی فہرست تھما دینا۔ چائے تو آپ کو پلواتی ہوں، مگر ریان بھائی یہ زیادتی ہے، آپ اتنے عرصے بعد آئے ہیں، اب تو شادی میں 1 ہفتہ ہی رہ گیا ہے۔ مشل آسانی سے بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا چلو پھر آج باہر ڈنر کرواتا ہوں، کیا خیال ہے؟ سچ؟ ریان کی آفر پر وہ اپنی جگہ سے اچھلی۔ بالکل، پولیس کی زبان ہے، کوئی شک ہے کیا؟ ریان نے شاہانہ انداز میں کہا تو مشل نے جھٹ سے حامی بھر لی۔ وہ ایسا کرو مشی، اپنی ہونے والی بھابھی کو بھی فون کر دو، ساتھ چلتے ہیں سارے، عباس نے کان کھجاتے ہوئے کہا تو ریان نے کھنکھار کر اسے دیکھا۔ میں نے کسی دعوت کا اعلان نہیں کیا، اپنی بہن کو ڈنر کروا رہا ہوں بھائی۔ مشل ہنس پڑی جبکہ عباس بدمزہ ہو گیا۔ پولیس والوں سے اسی کنجوسی کی امید تھی مجھے۔ ریان ملک پر ایموشنل بیک میلنگ کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جی ہاں، پتھروں پر وار اکثر خالی ہی جاتے ہیں، عباس نے اس پر چوٹ کی۔ چلو کیا یاد کرو گے، بلا لو بھائی بھابھی کو بھی، ریان نے مسکرا کر کہا۔ میں کچھ دیر میں انہیں فون کرتی ہوں۔ مشل نے مسکرا کر اپنے بھائی کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا۔ اسی وقت ریشم چائے اور دیگر لوازمات کی ٹرے لیے لان کے اس حصے تک آئی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ چائے بھی آ گئی، لاؤ ریشم یہاں رکھ دو۔ مشل کے کہنے پر وہ ٹریز کے سامنے رکھنے لگی، جب سامنے والی کرسی پر پولیس کی وردی میں بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ کانپا اور ٹرے کے زور سے میز پر رکھے جانے کی آواز آئی، ساتھ میں سوسر سے تھوڑی سی چائے چھلکی۔ وہ مزید گھبرا گئی۔ کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، میں خود ڈال لوں گی۔ مشل کے کہنے پر وہ فوراً سیدھی ہو گئی اور تیز قدموں سے واپس مڑ گئی، سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گئی۔ پھر کتنی دیر وہ کچن کی کھڑکی سے باہر پولیس کی اس گاڑی کو تکتی رہی۔ اس دن مشل اسے اپنے ساتھ بازار لے گئی تھی اور پھر اپنی شاپنگ کرتے اس کے منع کرنے کے باوجود بھی بہت سے قیمتی جوڑے اسے دلوا دیے۔
اس کی نظریں جھکی جا رہی تھیں۔ آنسوؤں کا گولا حلق میں ہی اٹک گیا تھا جس سے وہ بمشکل نکل پائی تھی۔ شاپنگ مال سے نکلتے انہیں خاصی دیر ہو گئی تھی، مغرب کی اذان ہونے کو تھی، اور ایسے میں اچانک چلتی گاڑی بیچ سڑک پر رک گئی تو مشیل کو پریشانی ہونے لگی۔ فون کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی، ڈرائیور کے فون میں بھی بیلنس نہیں تھا۔ میں کسی میکینک کا پتہ کرتا ہوں، مگر بی بی جی آپ دونوں کو اکیلا کیسے چھوڑ کے جاؤں؟ ڈرائیور کو بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ نہیں آپ، مشیل کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ریان ملک کو قریب آتے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل اٹھا، جبکہ ریشم اس کے سوال کرنے پر بری طرح سے چونکی، اور گاڑی کے شیشے سے جھانکتے وردی میں ملبوس شخص کو دیکھ کر اس نے گھبراہٹ میں جلدی سے دوپٹہ اپنے چہرے پر لے لیا۔ شکر ہے ریان بھائی آپ مل گئے۔ ریان نے اس سے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تو وہ مطمئن سی اپنا بیگ اٹھاتی گاڑی سے اتری۔ ریشم کو بھی مجبوراً اس کا ساتھ دینا پڑا۔ اس کی پولیس جیپ میں بیٹھتے ہوئے ریشم کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہوا۔ سارے راستے وہ خاموشی سے ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتی رہی۔ چہرہ اس نے ہنوز ڈھانپ رکھا تھا اور بے چین نگاہیں شیشے کے پار راستے پر ٹکی تھیں۔ 15 منٹ بعد گاڑی گھر کے پاس پہنچی تو اس کے دل کو کچھ سکون پہنچا۔ گیراج میں گاڑی کے رکتے ہی وہ مشیل کے پیچھے دروازے سے اتری۔ ابھی وہ ٹھیک سے سنبھل بھی نہیں پائی تھی کہ اس کے پکارنے پر گھبرا گئی۔ 1 منٹ، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف اترا جو اس کی جانب اٹھی ہوئی تھی۔ آپ کی چادر دروازے میں رہ گئی ہے۔ اس نقاب والی پر سرسری نگاہ دوڑاتے اس نے دروازہ کھولا تو ریشم نے جلدی سے اپنی چادر سنبھال لی اور اپنی تیز ہوتی سانسوں پر قابو پاتے اندر کا رخ کیا۔ اب ایک لمحہ بھی یہاں کھڑا ہونا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ مشیل نے اسے رکنے کو کہا مگر وہ جلدی میں تھا، اسی لیے وہ اصرار بھی نہ کر سکی۔ فاخرہ آنٹی کو سیڑھیاں اترتے دیکھ کر جھاڑ پھونچ کرتے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اپنے حلیے سے وہ کہیں جانے کو تیار نظر آ رہی تھیں۔ تو کیا آج وہ دن آ گیا تھا؟ اس کے اندر آواز اٹھی تو اس نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ ریشم، اس کی سوچوں سے بے خبر انہوں نے قریب آ کر اسے مخاطب کیا۔ میں جا رہی ہوں، رات تک ہی لوٹوں گی۔ شادی سر پہ کھڑی ہے اور ابھی تک کارڈز یوں ہی پڑے ہیں۔ آج یہ کام ختم کر کے ہی آؤں گی۔ تم رات کا کھانا دیکھ لینا، عباس بھی رات میں ہی ہوگا، اسے بھی آج کارڈز دینے جانا ہے۔ اور ہاں، مشیل کے ساتھ اس کے جہیز کے کپڑے سوٹ کیس میں سیٹ کر دینا، شام میں اس نے اپنی دوست کی برتھ ڈے پر جانا ہے۔ جی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ ڈرائنگ روم میں شادی کے کارڈز پڑے ہیں، وہ گاڑی میں رکھوا دو۔ بیگ میں بجتے موبائل کو ہاتھ ڈال کر باہر نکالتی وہ اسے ہدایت کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پھر کارڈز گاڑی میں رکھوانے اور ان کے جانے کے بعد وہ کتنی ہی دیر گیراج میں کھڑی رہی تھی۔ بیٹا اندر چلی جاؤ، یہاں کب تک کھڑی رہو گی؟ چوکیدار کے پکارنے پر وہ چونکی۔ جانا تو ہے ہی چاچا، آج بھی اور کل بھی، آہستگی سے کہتی وہ مڑ گئی، جبکہ چاچا کی سماعت اس کے جملے سے محروم ہی رہی تھی۔ میکانکی انداز میں چلتی وہ لاؤنج تک آئی تھی۔ میز پر سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا تھا۔ آج شام اندھیرا ہوتے ہی آ جائیے گا۔ دوسری جانب کی بات سن کر وہ کچن میں گھس گئی۔ اب اسے اس گھر کے مکینوں کے لیے آخری کھانا بنانا تھا۔ اس نے اپنے اندر ابھرتی تمام سوچوں کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ اسے اب کچھ نہیں سوچنا تھا، اب صرف عمل کا وقت تھا جو اسے ہر حال میں کرنا تھا۔ آپ تیار نہیں ہوئی؟ مشیل کو گھر والے حلیے میں دیکھ کر اسے پوچھنا پڑا۔ مشیل نے لیپ ٹاپ پر سے نظریں ہٹائیں۔ موڈ نہیں ہو رہا یار، فون کر کے منع کر دیا ہے، مشیل نے عام سے لہجے میں کہا، مگر اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ چلی جاتی تو اچھا وقت گزر جاتا۔ اس نے لہجے کو سرسبز بنانا چاہا۔ کل دیکھوں گی، آج موڈ نہیں ہے۔ وہ لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گئی تو ریشم ہونٹ کاٹتی باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بند دروازے کے باہر کھڑے رہنے کے بعد وہ ماتھے پر چمکتے پسینے کو دوپٹے کے پلو سے پوچھتی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ چاچا یہ شربت لے لیں۔ آدھے گھنٹے بعد وہ شربت کا گلاس ٹرے میں رکھے چوکیدار کی جانب متوجہ تھی۔ شکریہ بیٹی، جیتی رہو، آج گرمی بھی بہت ہے، ممنون لہجے میں کہتے چاچا نے ٹرے تھام لی۔ وہ سر چکائے مڑ گئی۔ مدھم چال چلتی کچن سے دوسرا گلاس اٹھاتے اس کا رخ اب مشیل کے کمرے کی طرف تھا۔ آپ کے لیے جوس لائی ہوں، میرا جوس پینے کا ہی دل چاہ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر ریشم کو دیکھا، جس نے نگاہیں چراتے گلاس اس کے قریب موجود میز پر رکھا۔ اسے کام میں مصروف دیکھ کر اس نے بولنے کو لب کھولے، مگر دوسرے ہی لمحے جوس کی جانب بڑھتے اس کے ہاتھ کو دیکھ کر وہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ دروازہ بند کرتے اس کا دل لرزا تھا۔ گہرے سانس بھرتی وہ لاؤنج تک آئی اور میز پر پڑا اپنا موبائل اٹھا لیا۔ آدھے گھنٹے میں نکل آئیں، یہاں اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، فون پر کہتے ہوئے اس کی نگاہیں کھڑکی سے نظر آتے چوکیدار پر تھیں جو شربت کا گلاس خالی کر کے واپس رکھتا اب اپنی کرسی سے ٹیک لگائے پیچھے کو ہو کے بیٹھا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا اسے وہاں کھڑے۔ موبائل کی گھنٹی کی آواز پر وہ بری طرح چونکی، پھر گہرا سانس لیتی بیرونی گیٹ کی جانب بڑھی۔ چوکیدار کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی سو چکا تھا۔ شربت میں شامل نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھا دیا تھا۔ لیپ ٹاپ پر کام کرتے اسے خاصا وقت گزر چکا تھا۔ باہر سے جھانکتا اندھیرا رات ہونے کا پتہ دے رہا تھا۔ قریب پڑے جوس کے گلاس پر نگاہ پڑی جو کہ اب گرم ہو چکا تھا
اور وہ اپنی مصروفیت میں اسے بھول گئی تھی۔ گہرا سانس لیتی وہ بستر پر سے اٹھی۔ ابھی 2 قدم ہی چلی تھی کہ اسے کمرے کے باہر 2 آدمیوں کی آپس میں بات چیت کرنے کی آواز آئی۔ وہ کچھ حیران سی دروازے کے قریب سرکی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یقیناً گھر میں چوری کی نیت سے گھسا تھا۔ مشیل نے گھبرا کر جلدی سے بستر پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا اور عباس کو فون ملایا۔ بھائی، گھر میں چور گھس آئے ہیں۔ اس کے کال اٹھاتے ہی مشیل نے دھیمی آواز میں کہا۔ دوسری جانب وہ پریشان ہو گیا، مگر اسے تسلی دیتے ہوئے اس نے جلد پہنچنے کی یقین دہانی کروائی تو اسے کچھ سہارا ہوا۔ اس کے فون کان سے ہٹاتے ہی کسی نے باہر سے دروازہ کھولا اور وہ جو کوئی بھی تھا اسے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ میں پکڑے پستول کی نال اس کی جانب کی۔ ارے، یہ لڑکی کہاں تھی؟ ایک اور بڑی عمر کا شخص دروازے سے اندر آیا۔ وہ تو ان کو دیکھ کر پہلے ہی حواس باختہ ہو چکی تھی۔ خاموشی سے بیٹھ جا لڑکی اور ہمیں ہمارا کام کرنے دو، وہ اس سے بولا تو مشیل نے غیر محسوس انداز میں ہاتھ میں پکڑا موبائل اپنی پشت پر کیا اور خاموشی سے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ سارا گھر دیکھا ہے نا، بلکہ یہ کمرہ بھی دیکھو، کوئی قیمتی چیز رہ نہ جائے۔ ہدایات دیتا وہ بولا تو دوسرا چیک کرنے کو آگے بڑھا اور الماریاں کھول کر چیک کرنے لگا۔ اسی وقت مشیل کے ہاتھ میں پکڑا اس کا موبائل بچ اٹھا تو وہ جلدی سے گھبرا گئی، وہیں وہ بھی چونکے۔ موبائل نکالو لڑکی، سختی سے اسے مخاطب کیا تو اس نے جلدی سے موبائل اس کی جانب بڑھا دیا، کہیں اس نے کسی کو اطلاع نہ کر دی ہو۔ ایک پریشانی سے بولا۔ اسی وقت ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا۔ ابا، پولیس کی گاڑی آ رہی ہے، جلدی کرو۔ تو نے کہاں دیکھی؟ پریشانی اس کے چہرے سے آیا تھی، جبکہ مشیل کے لرزتے دل کو کچھ سکون ملا۔ چھت سے دیکھ کر آ رہا ہوں، جلدی کرو۔ اسی لڑکی کی کارستانی ہوگی یہ۔ اوہو ابا، اسے چھوڑو، اسے گاڑی میں بٹھاؤ، جسے لے جانا ضروری ہے، جلدی کرو۔ وہ افراتفری میں بھاگے تو ان کے جملے پر غور کرتی وہ بری طرح چونکی۔ ریشم؟ کہیں وہ ریشم کو تو اپنے ساتھ نہیں لے گئے؟ او میرے خدایا! خود کلامی کرتی وہ اپنا سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ہائے، کہا تھا کہ مجھے ساتھ لیتے چلو، مگر سنتا کون ہے مجھ بیچاری کی؟ اہمیت یہ کب دی ہے؟ خود سب کے سب نکل لیے وحید مراد بن کر۔ فریدہ تائی کا واویلا گھر میں موجود ہر شخص نے سنا تھا۔ خیر سے ان کی آواز تھی ہی اتنی بلند کہ گھر کے ہر کونے تک بخوبی پہنچ جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ افسوس سے ہاتھ مل رہی تھیں، مگر صدمہ تھا کہ کم ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، اور ساتھ کرسی پر جھولتی فرزانہ سے اپنی مسکراہٹ چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ فیس بک سے نگاہیں ہٹا کر اس نے فریدہ تائی کو دیکھا۔ ویسے تائی، چلی تو آپ جاتی ہیں، آخر بڑی ہیں ہمارے اس گینگ کی، میرا مطلب ہے خاندان کی۔ توجہ سے اس کی بات سنتی فریدہ تائی کے تاثرات لفظ گینگ پر بدلے تو اس نے جملہ بدلا۔ مگر پھر آپ کو واپس کون لیتا؟ آپ کو دوڑانے کے چکر میں یہ سب بھی پولیس کے ہاتھوں مارے جاتے یا جیل کی ہوا کھا رہے ہوتے؟ اس کی بات پر ان کا منہ بن گیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ بھلا اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ وہ دوڑ ہی کب سکتی تھی؟ مگر افسوس تھا تو یہ کہ اس بار ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں سکا تھا، چونکہ وہ جلدی میں نقدی اور زیورات کے بیگ وہیں چھوڑ آئے تھے، اور اس سب کے قصوروار بھی وہی ٹھہری تھی جو کمرے میں ان کی گفتگو سنتی گمسم سی بیٹھی تھی۔ اور رہی وحید مراد کی بات، تو وہ چور کی اولاد تو ہرگز نہیں تھا۔ فرزانہ کے مزے سے کہنے پر اندر آتی اس کی ماں نے اسے گھورا تو وہ کندھے اچکاتی دوبارہ موبائل میں مصروف ہو گئی، مگر بڑبڑانے سے باز نہیں آئی۔ اب جو پیشہ ہے سو ہے بھابھی، اب اس بات پر دھیان دے کہ آخر اس میں کوتاہی کس کی ہے۔ راشدہ چچی نے ان کی توجہ کہیں اور مبذول کروانی چاہی۔ وہ تو میں اچھی طرح سے سمجھ رہی ہوں کہ کس کی لاپرواہی اور نیت کا پل ہے جو ہم کھا رہے ہیں، فریدہ تائی نے کمرے کی طرف منہ کر کے کہا، حالانکہ ان کی آواز اندر تک صاف جا رہی تھی۔ بستر پر بیٹھی ریشم اپنی نرم ہتھیلیوں پر ابھری لکیروں کو تکنے لگی۔ آخر کیا تھا ان لکیروں میں؟ کیا وہی بے بسی جو عرصے سے اس کا مقدر بنی ہوئی تھی؟ کیا یہی اس کا نصیب تھا جس پر اسے راضی ہو جانا چاہیے تھا؟ لاتعداد سوالات تھے اس کے پاس، جس کا جواب وہ ایک عرصے سے تلاش کر رہی تھی۔ اپنی سوچوں میں گم وہ اٹھ کر کمرے کی کھڑکی میں آ کھڑی ہوئی۔ باہر سے آتی آوازیں مدھم ہوئی تھیں، یا اس کے دھیان کا پنچھی کہیں اور پرواز کر گیا تھا؟ اس نے سوچنا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ سوچے اسے اس آنگن میں لے گئی تھی جہاں اس نے اپنے ماں باپ کے درمیان آنکھ کھولی تھی۔ محبتوں اور خوشیوں سے بھرا وہ آنگن ہر دم مہکتا تھا، ہر گزرتا پل گویا زندگی کی خوبصورتی پر اس کا ایمان بڑھا دیتا تھا۔ پھر اچانک جیسے کوئی سیلاب آیا تھا جو اس کی ساری خوشیوں اور محبتوں بھرے رشتوں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ میٹرک میں تھی جب اسے اپنے ماں باپ کی حادثاتی موت کا علم ہوا تھا۔ وہ اپنے آخری پرچہ دے کر خوش اور مطمئن سی گھر پہنچی۔ اپنے گھر میں ہی غیر معمولی رش دیکھ کر وہ ٹھٹکی، مگر ماں باپ کو کفن میں لپٹے دیکھ کر تو وہ گویا ساکت ہی ہو گئی۔ اس کے باپ کی بائک کا بس سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے باپ کے رشتہ داروں نے اسے اپنے پاس رکھنے سے پہلو تہی کر لی۔ جوان ہوتی لڑکی کی ذمہ داری کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے میں ابا کے دور پار کے رشتہ دار جو اتفاقاً یہاں آ نکلے تھے اور جنازے میں شامل بھی ہوئے تھے، انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھانے کی حامی بھر لی۔ ڈھری سہمی معصوم آنکھوں سے اس نے انہیں پہلی بار دیکھا تھا۔ ماں باپ کے انتقال کے تیسرے روز وہ ان کے ساتھ ٹرین پر سوار ہو گئی۔ انہوں نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ اس کا بہت خیال رکھیں گے اور اسے ان کے ہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ خاموشی سے اجنبی راستوں پر سفر کرنے لگی۔
اس گھر کے مکینوں نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ غضب خدا کا، جوان لڑکی کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ارے میں پوچھتی ہوں، کون سی حاتم تائی کی اولاد ہو جو یہ سخاوت دکھائی؟ فریدہ تائی نے انور تایا کو لتاڑا تھا۔ ہاں تو کوئی بوجھ تھوڑی بنے گی، الٹا ہمیں ہی فائدہ پہنچائے گی۔ نیک بخت، اس کے باپ کا اپنا مکان ہے، وہ کرائے پہ چڑھا دوں گا تو پیسے آتے رہیں گے۔ اور تائی کی زبان کو گویا تالا لگ گیا تھا۔ رہی راشتہ چچی تو انہیں بھی کرائے کا سن کر تسلی ہو گئی تھی، اور باقی بچے فرزانہ اور شہزاد تو فرزانہ اپنے آپ میں مگن سی لڑکی تھی۔ عمر میں اس سے کچھ چھوٹی تھی مگر مزاج کی نازک اتنی کہ موڈ ہوتا تو ہنس بول لیتی، ورنہ سلام تک کرنے کی روادار نہیں تھی۔ شہزاد جو اس سے عمر میں 4 سال بڑا تھا، اسے پہلی نظر میں ہی پسند نہیں آیا تھا۔ اس کے دیکھنے کے انداز اور سیٹی کے انداز میں گول ہوئے ہونٹ اسے زہر لگا کرتے تھے۔ کچھ بھی تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح، اسے اپنی نئی زندگی شروع کرنی پڑی تھی۔ فریدہ تائی اور راشتہ چچی کا رویہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی تھا جیسا اپنے بچوں کے ساتھ، نہ زیادہ لگاوٹ دکھاتی نہ برا رویہ رکھتی۔ فرزانہ اور شہزاد دونوں ہی کام چور تھے، جس کی وجہ سے انہیں اکثر تائی اور چچی کی جوتیاں کھانی پڑتیں، جبکہ اس کے لیے ایسا ماحول خاصا عجیب تھا۔ اس نے تو ماں باپ کو کبھی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا، کچا کے جوتے مارنا اور ایک دوسرے پر چڑھائی کرنا۔ کتنے دنوں تک وہ ان مناظر پر حیران ہوتی رہی۔ دوسری حیران کن بات ان سب کا کچھ عرصے بعد شہر اور ٹھکانہ تبدیل کرنا تھا، اور ایسا ہی ہر 6-7 مہینوں میں ہو جاتا تھا۔ سال لگا اسے سمجھنے میں، اور وہ پھر سے ایک نئی تکلیف سے ہمکنار ہوئی تھی۔ یہ وہ کن لوگوں میں آ گئی تھی جن کا پیشہ لوگوں کے گھروں میں گھسنا، ان کا اعتماد حاصل کرنا اور پھر انہی گھروں میں چوری کرنا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر نئے سرے سے روئی تھی۔ ساری عمر اس کو نیکی اور ایمانداری کا سبق دینے والے اس کے ماں باپ جو قبر میں جا سوئے تھے، بھلا ان کے پڑھائی سبق وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ ایسے میں اسے اپنی پڑھائی کا خیال آیا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے وہ اسی کشمکش میں تھی کہ کیسے اپنی پڑھائی کی بات انور تایا سے کرے، مگر اصلیت جاننے کے بعد اسے اپنی پڑھائی ہی نجات دہندہ لگنے لگی تھی، اور اس نے ہمت کر کے تایا سے بات کر لی۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد تایا نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ پرائیویٹ BA کر لے۔ فریدہ تائی نے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا، مگر تایا نے شاید انہیں کچھ سمجھا دیا تھا جس پر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ یوں بھی اس گھر کے دونوں بچوں کو نہ تو پڑھائی کا شوق تھا، نہ کسی نے توجہ دی۔ فرزانہ تو یوں بھی فیشن کے دل دادا تھے، یا پھر TV دیکھنے کی شوقین۔ پڑھائی کو تو وہ 8ویں میں ہی خیر بات کہہ چکی تھی، اور رہا شہزاد تو اس نے جیسے تیسے میٹرک ہی پاس کر لیا تھا۔ بہرحال اسے اپنے آگے بڑھنے سے کچھ حوصلہ ہو گیا تھا۔ ساتھ میں وہ یہی کوشش کرتی کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہے تاکہ تائی اور چچی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ زندگی کچھ اور آگے بڑھی۔ اس نے اپنا BA مکمل کر لیا، وہ بھی امتیازی نمبروں سے۔ اب اس کا ارادہ MA کرنے کا تھا، جس پر فریدہ تائی کو سخت اعتراض تھا اور جس کا وہ اٹھتے بیٹھتے اظہار کرتی تھی، مگر انور تایا کو اس میں کوئی حرج نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے میں جب فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو فریدہ تائی نے شرط رکھی کہ اس بار وہ بھی ان کے ساتھ کام میں شامل ہوگی، تب وہ اجازت دیں گی، اور اس کا گویا سانس ہی رک گیا۔ اسی سے تو وہ بچنا چاہتی تھی، مگر سچ یہی تھا کہ دلدل میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائی تھی، اور اسے ان کے ساتھ شامل ہونا پڑا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح اس نے سارے مراحل طے کر لیے تھے، مگر عین وقت پر بدحواسی میں وہ سارے بیگ وہیں چھوڑ آئی تھی جو انور تایا نے اس کے سپرد کیے تھے، اور جس پر تائی اس سے سخت نالاں تھیں۔ یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ فریدہ تائی کی تیز طنزیہ آواز نے اس کے قدم روکے۔ رات کے 11 بج رہے تھے، اور وہ اپنے سر میں اٹھتی درد کی لہر کو بمشکل دباتی چائے بنانے کی غرض سے کچن تک آئی تھی۔ کتنے تانے مارے گی؟ ہو گئی غلطی، اب ڈھونڈ رہا ہوں نا کوئی اور گھر۔ آخر کیا چاہتی ہے؟ رات کو بھی سکون کا سانس نہ لوں؟ انور تایا کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر گہرا سانس لیتے وہ کچن میں گھس گئی اور چائے کا پانی رکھنے لگی، مگر کان ہنوز لاشعوری طور پر ان کی گفتگو پر لگے تھے۔ نقصان تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پر اب اپنی آنکھیں کھولو اور کچھ عقل کے ناخن لو انور میاں۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے بیوی سے بولے۔ میں بھی کس سے کہہ رہی ہوں؟ کل کو عقل سے کام لیا ہوتا تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اب منہ سے پھوٹے گی بھی یا نہیں؟ انور تایا کی برداشت جواب دینے لگی۔ یوں بھی آج پورا دن وہ گھر میں نہیں رہے تھے۔ ارے میں کہتی ہوں اس نقصان سے سبق سیکھو تاکہ کل کو نئی مصیبت نہ گلے پڑ جائے۔ تائی کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ چائے میں دودھ ڈالتی وہ چونکی۔ منع کیا تھا کہ اس لڑکی کو اتنا سر نہ چڑھاؤ، اتنا نہ پڑھاؤ، اس کی پڑھائی ہمارے کس کام کی، پر تم نہ مانے۔ آج جو نقصان ہوا سو ہوا، پر کل کو اس سے بڑا نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے۔ مجھے کیا خبر تھی؟ میرا تو خیال تھا کچھ پڑھ لے گی تو ہماری زیادہ اچھی طرح مدد کرے گی، کوئی چالاکی ہی سیکھ لے گی۔ تایا کی آواز میں افسوس تھا۔ جو ہوا سو ہوا، اب میری بات پر دھیان دو۔ فریدہ تائی کا انداز رازدارانہ تھا۔ چائے کپ میں انڈیلتا اس کا ہاتھ لمحے بھر کو کانپا۔ اب عقل مندی اسی میں ہے کہ اس کو قابو کر لو۔ کل کو ہمیں چکما دے کر نکل گئے تو جو پیسہ اس پر لگایا ہے وہ سارا برباد ہو جائے گا۔ اب کیا پہرا لگا دوں اس پر، اور پھر جائے گی کہاں؟ تایا کی اکتائی ہوئی آواز پر تائی چٹخیں۔ بس وقت پر نہ سمجھنا، بعد میں نقصان اٹھانا۔ تو بتا نا کیا کروں؟
پکا کام کروں، شہزاد سے اس کا نکاح پڑھا دو۔ تائی کی بات نے گویا اس کی سانسیں تک روک لیں۔ اس طرح یہ ہمیشہ ہمارے قابو میں رہے گی اور کہیں نکلنے کا تو سوچے گی بھی نہیں۔ یہ تو نے بہت اچھا حل نکالا ہے، دماغ بہت چلتا ہے تیرا۔ انور تایا شاید کچھ اور بھی کہہ رہے تھے مگر اس کے کان گویا سن ہو کے رہ گئے تھے۔ وہ رات اس نے کانٹوں پر بسر کی تھی، جس ڈر اور خوف کا وہ اتنے سالوں سے شکار تھی اور جس سے بھاگنا چاہتی تھی، وہی اس کی شناخت بننے جا رہی تھی۔ یہی سوچ اسے بے چین کیے جا رہی تھی۔ پچھلے کچھ عرصے میں اس نے بہت خوشگوار خواب اپنی آنکھوں میں جگا لیے تھے کہ کیسے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، اسے باعزت طریقے سے سر اٹھا کر جینا ہے۔ وہ جو ہر دم لوگوں سے گھبرائی آئی ہے کہ کوئی اس کے بارے میں جان نہ جائے، وہ جن لوگوں کا حصہ ہے کہیں ان کا حوالہ اس کی پہچان نہ بن جائے، اور اب وہ کیسے خود کو بچا پائے گی، یہ سوچ اسے پریشان کر رہی تھی۔ اور پھر شہزاد جیسے شخص کا تصور بھی اس کے لیے سہانے روح تھا۔ صبح اس کے بدترین خدشات سچ ثابت ہو گئے جب تائی نے شہزاد اور اس کے رشتے کا اعلان کر دیا۔ جہاں اس کا رنگ اڑا تھا وہیں شہزاد کی بانچیں کھل گئیں۔ کل جمعے کے بعد نکاح ہوگا، فریدہ تائی نے فیصلہ سنایا، جبکہ راشدہ چچی کو یہ فیصلہ کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا۔ یقیناً وہ فرزانہ کے لیے شہزاد کو سوچے بیٹھی تھی، مگر فرزانہ گھر میں ایسی تقریب کا سن کر خوش ہو گئی۔ اسے شہزاد میں چنداں دلچسپی نہیں تھی، اور وہ جو اپنے دل کو بہلا رہی تھی کہ اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوگا، اسے اپنا ڈوبتا دل اور بری طرح ڈوبتا محسوس ہوا۔ اپنے اندر اٹھتے ابال کو دباتی وہ کچن میں گھس گئی۔ سنک میں پڑے برتن دھونے کے ارادے سے ہاتھ بڑھایا تو اپنے پیچھے کسی کی موجودگی خیال سے چونکی۔ شہزاد دانت نکالتا قریب آیا۔ دلہنیں کام کرتی اچھی نہیں لگتی، کاش وہ کہیں غائب ہو سکتی۔ ایک بے بس سوچ نے اس کا دامن پکڑا۔ وہ شخص تو اسے لمحے بھر کو برداشت نہیں تھا، پھر ساری زندگی اسے کیسے برداشت کر پائے گی؟ وہ سوچوں میں الجھی تھی۔ شہزاد کے چٹکی بجا کر متوجہ کرنے پر وہ بری طرح سے چونکی۔ وہ شاید کچھ کہہ رہا تھا جو وہ سن نہیں سکی۔ ہائے قسم سے تمہارا گمسم سا انداز تو مجھے مار ہی ڈالتا ہے۔ اس کے چھچورے انداز پر اس کا دل چاہا کہ اس کی نظروں سے دور بھاگ جائے۔ تم یہاں سے جاؤ گے یا میں چلی جاؤں؟ وہ تو اسے کبھی بھی برداشت نہیں تھا، سو ناپسندیدہ لہجے میں بولی۔ بس آج کا دن ہے، پھر تو تم میرے نام ہو جاؤ گی، تو پرمٹ مل جائے گا مجھے، مطلب ہر طرح کی آزادی۔ اس کے بےہودہ انداز پر اس کا خون کھول اٹھا۔ پیر پٹکتی وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مگر اس سے کیا ہونا تھا؟ اسے اپنی زندگی سے کیسے نکالتی؟ یہ سوچ کر اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ شام تک وہ کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹتی رہی۔ تائی نے کبھی اسے کام سے نہیں روکا تھا، مگر آج اسے کوئی کام نہیں کرنے دیا، جس پر اس نے شکر ادا کیا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد اس نے اس زندگی کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا تھا، مگر اب جو ہونے جا رہا تھا، اس کا دل اس کو قبول کرنے پر کسی طور رضامند نہیں تھا۔ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ انسان چاہے تو اپنی قسمت بدل سکتا ہے، اور تب یہ جملہ پڑھ کر وہ کتنی دیر خود پر ہنستی رہی تھی کہ یا تو لکھنے والے نے ایسے حالات، ایسی بے بسی محسوس نہیں کی، یا پھر اس کا شمار ایسے عظیم انسانوں میں نہیں ہوتا۔ مگر آج اس کا دماغ اسے کچھ ایسا کرنے پر اکسا رہا تھا جو اسے اس صورتحال سے نکال سکے۔ دل کے خوف کے باوجود اس نے وہ فیصلہ کر لیا جو وہ اتنے سالوں میں نہ کر سکی۔ اسے یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ اب یہی راہ نجات تھی۔ مگر وہ جائے گی کہاں؟ اس کا تو اس دنیا میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ اس سوچ نے اسے ڈگمگا دیا، مگر وہ یہاں رہ کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کو اندھے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی تھی۔ اس سوچ نے اسے کچھ ہمت دلائی۔ وہ جس محلے میں رہتے تھے وہاں اس کی ماں کی اپنی پڑوسیوں سے بہت اچھی دوستی تھی، بلکہ ان آنٹی نے تو امی کو اپنی بیٹی بنا رکھا تھا۔ اسے وہ یاد آئی تھی۔ ان دنوں وہ کچھ بیمار تھیں جب اس کی ماں باپ کی موت ہوئی، اور ان کی بہو، وہ بھی تو اس کی ماں کی سہیلی تھی، تو کیا اسے وہاں جانا چاہیے؟ شام تک فیصلہ ہو گیا تھا، اور کوئی اپنا تھا بھی تو نہیں جن کے پاس وہ جاتی۔ اسے اپنے محلے کا نام یاد تھا، اور یہ بھی غنیمت تھا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر اس نے اپنا مختصر سا سامان باندھ لیا۔ اپنے آپ کو بمشکل نارمل ظاہر کرتے اس نے رات کا کھانا وقت سے پہلے ہی کھا لیا تھا۔ پھر تائی کو اپنے سونے کا بتا کر وہ کمرے میں آ گئی۔ شہزاد گھر پر نہیں تھا، اور وہ اکثر رات میں دیر سے ہی گھر آتا تھا، اسی لیے اس کی طرف اسے ڈر نہیں تھا۔ اسے اب سب کے کمرے میں جانے کا انتظار تھا، اور ان کے جاتے ہی وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی گیٹ تک آئی۔ گیٹ لاک نہیں کیا گیا تھا، وہ شہزاد ہی آ کر کیا کرتا تھا۔ بے آواز کنڈی کھولتے ہوئے اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا۔ اگر اسے کوئی دیکھ لیتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ چادر میں لپٹا اپنا منہ چھپاتی وہ گلی میں نکل آئی۔ ابھی وہ 2-4 قدم ہی چلی تھی کہ سامنے سے آتے شہزاد کو دیکھ کر اس کا سانس رکا، مگر اس نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے قریبی درخت کی اوٹ میں چھپ گئی۔ اس کے جانے کے 5 منٹ تک وہ وہیں کھڑی رہی۔ یقیناً وہ گیٹ کھلا دیکھ کر حیران ہوا ہوگا۔ کچھ جھجکتی ڈرتی وہ جلدی سے سڑک تک پہنچی۔ اسے ٹرین کے لیے وقت پر پہنچنا تھا۔ رکشہ ملتے ہی اس کا حلق میں اٹکا سانس کچھ بحال ہوا۔ ٹرین اسے اپنے شہر تک کا سفر کرتے ہوئے اس کا دل عجیب سے خوف کا شکار تھا۔ اگر ان لوگوں نے اسے سہارا نہ دیا تو وہ کیا کرے گی؟ اور اس سے آگے اس کی سوچوں کا سلسلہ گویا رک جاتا تھا۔ ذہن اتنا معاف ہو رہا تھا کہ وہ اس سے زیادہ سوچنے کی خود میں ہمت بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل بہت سی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ رات 11 بجے اپنے اسٹیشن تک پہنچی۔
ٹرین کا سفر یوں بھی اس کے لیے نیا نہیں تھا۔ جب بھی وہ لوگ نیا شہر تبدیل کرتے ٹرین سے ہی سفر کرتے تھے۔ محلے کا نام پتہ ہونے کی وجہ سے اسے وہاں پہنچنے میں زیادہ مشکل پیش نہیں آئی۔ وہاں تک پہنچنے میں ان گلیوں سے گزرتے ہوئے اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس کا بچپن تو یہیں گزرا تھا۔ ماں کا ہاتھ پکڑے اسکول جاتے وہ سبھی گھروں کو غور سے دیکھا کرتی تھی اور ماں سے چھوٹے چھوٹے سوال کیا کرتی تھی۔ ماضی کا ہاتھ تھامے وہ گلیوں سے گزرتی اس گلی تک پہنچ گئی جہاں اس کا گھر تھا۔ اس خاکی گیٹ کے سامنے کتنی ہی دیر وہ سن سی کھڑی تھی۔ کب سوچا تھا کہ پھر سے یہاں آ پائے گی۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ اس گیٹ سے اندر چلی جائے اور ان در و دیوار کو نظر بھر کر دیکھ لے، مگر اپنی خواہش پر قابو پاتے آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتی وہ ساتھ والے گیٹ کی جانب آ گئی۔ اسٹیشن سے یہاں تک پہنچنے میں اسے گھنٹہ لگ گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، اسے یہاں زیادہ دیر کھڑے ہونا مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ بیل پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، جانے کیا ہونے والا تھا۔ گیٹ ایک بڑی عمر کے چاچا جی نے کھولا۔ مجھے گھر کی مالکن سے ملنا ہے۔ اس کے کہنے پر چاچا جی نے اسے اور اس کے سامان کو دیکھا۔ بی بی وہ لوگ تو گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ اس کا دل گویا ڈوب سا گیا۔ کب تک آئیں گے معلوم نہیں، کہہ کر تو گئے تھے کہ زیادہ دن لگ سکتے ہیں، آپ میری بات ان سے کروا سکتے ہیں؟ اس نے امید سے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پھر اس نے سر ہلا دیا، پھر اپنے موبائل سے نمبر ملایا۔ چند منٹ بعد نفی میں سر ہلا دیا۔ ان کے گاؤں میں سگنلز کا مسئلہ ہے، دن میں کسی وقت بات ہو پائے گی۔ آپ اب جاؤ، دن میں چکر لگانا، میں کوشش کروں گا بات کروا دوں۔ مگر میں تو بہت دور سے آئی ہوں چاچا جی، اس وقت کہاں جاؤں گی؟ وہ بے بسی سے بولی۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ گھر والے مجھے چوکی داری پر بٹھا کے گئے ہیں، میں ان کی اجازت کے بغیر کسی کو اندر نہیں ٹھہرا سکتا۔ چاچا جی کے کہنے پر وہ پریشان سی کھڑی رہ گئی۔ بھلا اس شہر میں اس کا تھا ہی کون جس کے پاس جا دے؟ بیگ قدموں میں رکھے، چہرہ چادر میں چھپائے وہ وہیں گیٹ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گویا سلب ہو کے رہ گئی تھی۔ وہ بھلا کبھی اکیلے کہیں گئی تھی؟ نہ وہ اتنی بہادر تھی، یہ تو بس آگے کی زندگی کا خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ اپنی قسمت آسمانے نکل کھڑی ہوئی کہ شاید یوں وہ اپنے آپ کو زندگی بھر کے نقصان سے بچا پاتی۔ اسے یہاں کھڑے پون گھنٹہ گزر گیا تھا جب گیٹ دوبارہ کھلا اور چاچا جی کی صورت نظر آئی۔ اندر آ جاؤ، ان کا ضمیر شاید انہیں بے چین کر رہا تھا، جو وہ اسے دیکھنے آئے تھے یا انہیں اس پر ترس آ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ ممنون نگاہوں سے اسے دیکھتی اندر آ گئی۔ رات بہت ہو گئی ہے، اسی لیے اندر بیٹھنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ پلاسٹک کی کرسی اس کے لیے رکھتے، چاچا جی نے جتاتے ہوئے کہا۔ میں سامنے ہی بیٹھا ہوں، کوئی ہوشیاری دکھانے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے اسے دھمکانا ضروری سمجھا، پھر وہ خاصے فاصلے پر اپنی کرسی رکھ کر بیٹھ گئے۔ اس کے لیے یہ بھی غنیمت تھا، خوف کچھ کم ہوا تھا۔ ساری رات چاچا جی اس کی چوکیداری کرتے رہے۔ نیند تو اس کی آنکھوں سے بھی کوسوں دور تھی، سو وہ بھی سوچتی رہی کہ اگر صبح اس کی بات اس گھر کے مکینوں سے نہ ہو سکی تو وہ کہاں جائے گی؟ شاید ایڈی سینٹر۔ ہاں، اس کے علاوہ اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ فجر کے قریب چاچا بھی اونگنے لگے، مگر وہ آسمان پر نگاہیں ٹکائے بیٹھی رہی۔ پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے اٹھ گئے۔ ان کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے بھی باہر بنے غسل خانے سے وضو کیا اور پھر ان سے جائے نماز لے کر نماز ادا کی۔ چاچا جی کسی سوچ بچار میں تھے، شاید ناشتے کے لیے باہر جاتے تھے اور اس کی وجہ سے یہ جا نہیں پا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں بار بار گھڑی پر پڑتی تھیں، پھر اس پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی گاڑی کے ہارن کی آواز پر وہ چونکی۔ وہیں چاچا جی حیرت اور خوشی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لگتا ہے گھر والے آ گئے ہیں، اس سے کہتے وہ گیٹ کھولنے لگے اور وہ بھی خوش ہوتی اپنی جگہ سے کھڑی ہو، یقیناً اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ وہ اس گھر کے مکین ہی تھے جو واپس لوٹ آئے تھے۔ ان بڑی عمر کی خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ساتھ ان کی بہو بیٹا اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو اس سے کچھ چھوٹی لگ رہی تھیں۔ 8-9 سال پہلے ساتھ والے گھر میں جمال خان رہتے تھے، میں ان کی بیٹی ہوں اقصیٰ جمال۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، دل میں خوف سا تھا اگر وہ اسے نہ پہچانے۔ ان خاتون نے اپنا چشمہ درست کرتے اسے بغور دیکھا۔ تم جمال اور عذرا کی بیٹی ہو؟ اس نے بے اختیار اس بات میں سر ہلایا۔ ماشاءاللہ کتنی بڑی ہو گئی ہو، آؤ اندر آ جاؤ۔ نادرہ خاتون نے اسے گلے لگاتے ہوئے خوشی سے اس کا خیر مقدم کیا۔ اسے اپنا خوف قدرے کم ہوتا محسوس ہوا۔ ان کی بہو بھی خاصی خوش اخلاق تھی، اسے ناشتہ کرانے کے ساتھ اس کی ماں کی باتیں کرتی رہی۔ ناشتے کے بعد انہوں نے اس کے لیے کمرہ تیار کر دیا کہ اب وہ آرام کر لے۔ وہ بھی رات کی تھکی ہوئی تھی، اسی لیے ان کی ممنون ہوتی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ چند لمحوں میں ہی نیند اس پر ایسی حاوی ہوئی کہ کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ سو کر اٹھی تو دوپہر کا وقت تھا۔ فائزہ آنٹی کھانا بنا رہی تھیں۔ نادرہ آنٹی نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ وہ اپنے سفر کا احوال سنا رہی تھی، پھر اچھے ماحول میں ان سب نے کھانا کھایا۔ اپنی بیٹیوں کو کمرے میں بھیج کر فائزہ آنٹی بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ دونوں نے اس سے یہاں اکیلے آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ گزرے سالوں کی ساری رودات سنا دی۔ اسے وہ سب بتاتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس ہوئی، مگر اسے سچ بتانا ہی مناسب لگا۔ اس کے خاموش ہو جانے پر نادرہ خاتون کچھ دیر کسی سوچ میں غرق رہیں، پھر چشمہ درست کرتی اس سے مخاطب ہوئیں۔ دیکھو بیٹی، ہمیں تمہیں یہاں رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہارے یہاں رہنے سے تمہارے لیے ہی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تمہارے ماں باپ کے گھر سے ہماری دیوار ملی ہوئی ہے اور پھر وہ بڑے میاں کرایہ لینے آتے ہیں۔ ایسے میں اگر انہوں نے تمہیں کہیں دیکھ لیا تو تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں۔
جی مگر میں کہاں جاؤں گی؟ ایک آپ کے گھر کا ہی تو سوچ کر میں یہاں آئی تھی، اقصیٰ کے لہجے سے مایوسی چھلکی۔ تم پریشان مت ہو، میری ایک پرانی جاننے والی ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ اگر تمہیں اپنے پاس رکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ نادرہ خاتون نے تسلی آمیز لہجے میں اسے خاصا حوصلہ دیا۔ آپ ان سے بات کریں، میں سارے کام کر لیتی ہوں، بلکہ کھانا بھی بہت اچھا بنا لیتی ہوں۔ خیر کاموں کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کے گھر میں ان سے بات کرتی ہوں، وہ راضی ہو جائیں تو ان کا گھر تمہارے لیے بہت مناسب رہے گا۔ بچے ان کے باہر ہیں، خود وہ شوہر کے بعد اکیلی اپنے گھر میں رہتی ہیں۔ اسے تسلی دی، وہ اسے بھی آرام کرنے کا کہہ کر اٹھ گئیں۔ شام میں انہوں نے ان خاتون سے بات کر لی تھی اور اسے صبح کی تیاری کرنے کا کہہ کر نکل گئیں۔ طے یہ ہوا تھا کہ ان کی بہو فائزہ اور بیٹا اسے ان کے پاس پہنچا آئیں گے، جس پر وہ ان گھر والوں کی ممنون تھی۔ گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی اس کی نگاہیں شاندار عمارت پر پڑیں، جس کی پیشانی پر ممتاز محل کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ ایک سمت کشادہ صحن تھا جس میں خوبصورت پھول پودے گھر کے مکینوں کی خوش ذوقی کو ظاہر کر رہے تھے۔ صحن میں ایک جانب کرسیاں بچھی تھیں، جس کے ساتھ اوپر کو جاتی 2 سیڑھیاں تھیں جو برآمدے تک جاتی تھیں۔ وہاں پر لکڑی کی خوبصورت کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، جن پر شیشے کے کام والی گدیاں رکھی تھیں۔ گملے میں لگے پودوں اور مختلف بیلوں نے برآمدے کی سجاوٹ کو 2 چند کر دیا تھا۔ برآمدے کی بائیں جانب بھی 2 سیڑھیاں تھیں جو گیراج میں اترتی تھیں، جو کہ اتنا کشادہ تھا کہ اس میں آرام سے 4 گاڑیاں کھڑی کی جا سکتی تھیں۔ ان سیڑھیوں سے کچھ آگے جاتے ہی ویسی ہی 2 سیڑھیاں تھیں جو دور دروازوں تک جاتی تھیں، جو ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر تھے۔ ملازم کے پیچھے وہ ایک دروازے سے اندر داخل ہو گئے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم تھا، جو اپنی سجاوٹ، نفیس اور خوبصورت فرنیچر کی بدولت بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ انہیں بٹھا کر ملازم کسی عورت کو ساتھ لے آیا جو خود بھی اس حویلی نما گھر کی ملازمہ ہی لگ رہی تھی۔ میں سکینہ ہوں، بڑی بیگم نے مجھے آپ کے آنے کا بتا دیا تھا۔ انہیں صبح کسی عزیز کی وفات کی خبر ملی تھی، اسی لیے انہیں جانا پڑا۔ آپ چاہیں تو ان کا انتظار کر لیں۔ ملازمہ نے اپنا تعارف کروانے کے ساتھ انہیں اپنی بیگم صاحبہ کا پیغام بھی دے دیا۔ نہیں بس ہم چلیں گے، ہم نے واپس جانا ہے، آپ ان کو ہمارا سلام کہیے گا، ہم بس اس بچی کو چھوڑنے آئے تھے۔ فائزہ آنٹی نے جواب دیا۔ اتنے میں ایک ملازمہ ٹرالی گھسیٹتی آ گئی تو ملازمہ کے اصرار پر وہ کچھ دیر بیٹھ گئے۔ چائے پیتے ہی وہ میاں بیوی اٹھ گئے۔ انہیں رات تک اپنے شہر واپس پہنچنا تھا۔ وہ دونوں اسے بہت سی تسلیاں دے کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی ملازمہ اسے اندرونی حصے کی جانب لے گئی، جہاں ویسا ہی شاندار لاؤنج تھا۔ ایک جانب کچن تھا جہاں دوسری ملازمہ ٹرالی لیے جا رہی تھی۔ کچھ اور کمروں کے دروازے اور ایک جانب جاتی راہداری بھی تھی جس پر اس کی نگاہ پڑی۔ بڑی بیگم نے آپ کے لیے کمرہ تیار کروا دیا ہے، آپ آرام کریں، سکینہ نے اس سے کہا۔ پھر دوسری ملازمہ کو آواز دی، نوری جی! وہ فوراً حاضر ہوئی۔ جاؤ ان کو ان کا کمرہ دکھا دو۔ وہ سر ہلاتی اسے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی بائیں جانب کی سیڑھیاں چڑھنے لگی تو اس نے بھی ان کی تقلید کی۔ دوسری منزل پر 5 کمرے تھے اور درمیان میں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی جہاں صوفے رکھے ہوئے تھے۔ ایک کمرے کے دروازے پر وہ رک گئی، پھر دروازہ کھول کر اس کا سامان اندر رکھا۔ میں یہاں رہوں گی؟ اس نے حیرت سے جہازی سائز بیڈ اور 2 سنگل قیمتی صوفوں کو دیکھا۔ بلا شبہ وہ ایک سجا سجایا اور کشادہ کمرہ تھا۔ جی بیوی، آپ کو یہیں ٹھہرانے کا حکم تھا، آپ اب آرام کریں، شام میں آپ کا سامان الماری میں رکھوا دوں گی۔ نوری نے مسکرا کر اپنی خدمات پیش کی۔ اس کی ضرورت نہیں، سامان تو میں خود بھی رکھ لوں گی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ کیا کہے۔ جانے نادرہ خاتون نے اپنی عزیزہ سے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اسے اتنی پذیرائی مل رہی تھی۔ حالانکہ اس کا خیال تھا کہ وہ یہاں کوئی کام کر لے گی، مگر یہاں تو پہلے سے کام والوں کی کوئی کمی ہی نہیں تھی۔ نوری اسے چھوڑ کر چلی گئی تو وہ بھی سر جھٹکتے بیگ سے کپڑے نکالتی نہانے کی غرض سے واش روم میں گھس گئی۔ شام میں وہ سو کر اٹھی تو نوری دروازے پر دستک دیتی اندر چلی آئی۔ اچھا ہوا آپ جاگ گئیں، بی جان آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ بی جان کون؟ اس نے استفسار کیا۔ بڑی بیگم صاحبہ جو اس گھر کی مالکن ہیں۔ نوری کی وضاحت پر اس نے سر ہلایا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے اٹھ کر بال بنائے، پھر دوپٹہ درست کرتی باہر نکل آئی۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسے کسی خاتون کی تیز آواز سنائی دی، غلام بخش، تمہیں معلوم ہے نا ہم بار بار کی گئی کوتاہی کو معاف کرنے کے عادی نہیں ہیں۔ اب کی بار وہ ہمیں ممتاز محل کے اندر نظر نہ آئے۔ لہجے میں اچھی خاصی سختی تھی جس کو محسوس کرتی اقصیٰ دوسرا قدم اٹھانا بھول گئی۔ بی بی یہاں کیوں رک گئیں؟ نیچے آ جائیں نا۔ ہاتھ میں کچھ سامان پکڑے اوپر آتی نوری نے اسے کھڑے دیکھ کر کہا تو وہ چونکی۔ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ تو بی جان کی آواز ہے۔ تمہاری بی جان تو بہت غصے والی لگتی ہیں۔ اس نے خدشے کا اظہار کیا تو نوری مسکرا دی۔ وہ تو بی جان مالکینہ اہلی پر چچا غلام بخش پر ناراض ہو رہی تھی۔ اصل میں بی جان کا غصہ کچھ تیز ہے، مگر آپ گھبرائیں نہیں، اطمینان سے جائیے۔ اسے حوصلہ دیتی وہ خوش مزاجی سے کہتی آگے بڑھ گئی تو اسے بھی ناچار قدم بڑھانے پڑے۔ چچا غلام بخش کو جاتے دیکھ کر وہ جھجکتی ہوئی شخصیت کے سامنے رکی جو اب ہاتھ میں پکڑی کتاب کی جانب متوجہ تھی۔
سفید رنگت والے چہرے میں سرخی گھلی ہوئی تھی جو شاید غصے کے باعث تھی۔ براؤن بال جوڑے میں مقید تھے، سفید غرارہ قمیض انہوں نے زیب تن کر رکھا تھا، ساتھ میں ہم رنگ دوپٹہ کندھوں پر سلیقے سے ڈالے رکھا تھا۔ ایک روب سا تھا جو ان کی شخصیت سے جھلکتا تھا۔ اقصیٰ کو پوری طرح محسوس ہوا تھا، اس کے آہستہ سے سلام کرنے پر ان کی نگاہیں اٹھیں۔ اسے جواب دیتے، ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے، انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب اور ناک پر دھرا چشمہ اتار کر قریبی میز پر رکھا۔ نادرہ خاتون نے ہمیں تمہاری ذمہ داری سونپی ہے جو ہم نے بخوشی قبول کر لی ہے۔ ان کی بات ہمارے لیے بہت معنی رکھتی ہے۔ آپ کے والدین کا ہمیں افسوس ہوا، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ نگاہیں جھکا گئی۔ نادرہ خاتون کو فون کر لیجیے، وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھیں۔ فون وہاں رکھا ہے۔ انہوں نے میز پر رکھے فون کی جانب اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتی فون کی جانب بڑھ گئی۔ ساتھ ہی ڈائری کھلی پڑی تھی جس پر نادرہ خاتون کے نام کے ساتھ ان کا نمبر لکھا تھا۔ ایک نظر بی جان پر ڈالی جو اب پھر سے کتاب پڑھنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ گہرا سانس لیتی اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ممتاز محل آئے اسے 3 دن ہو گئے تھے۔ نادرہ خاتون نے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے بی جان کو اس کے رشتہ داروں اور ان کے پیشے کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا اور اسے بھی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور اس بات نے اسے کس قدر خائف کر دیا تھا، اسی لیے زیادہ تر وقت وہ اپنے کمرے میں گزارتی۔ ایک نوری تھی جس سے بات کرنا اسے اچھا لگتا تھا، مگر وہ بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ بی جان سے ناشتے اور کھانے پر سرسری سی ملاقات ہو جاتی، مگر کب تک وہ کمرے میں محدود رہ سکتی تھی؟ یہی سوچ کر وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ نوری جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی۔ بی جان کہاں ہے؟ اس نے نوری سے دریافت کیا۔ وہ تو اماں سکینہ کے ساتھ گئی ہیں کسی کام سے۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ نفی میں سر ہلاتی وہ باہر صحن میں نکل آئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے اور اچھی خاصی دھوپ تھی۔ کچھ دیر برآمدے میں ٹہلنے کے بعد وہ اندر آ گئی۔ کچن میں جھانکا تو نوری کھانا بنانے کی تیاری کر رہی تھی۔ کیا بنا رہی ہو؟ اس کے پوچھنے پر وہ متوجہ ہوئی۔ چکن نکالا ہے، سالن بناؤں گی۔ ویسے تو اماں سکینہ میرے سر پر کھڑے ہو کے بنواتی ہیں، مگر آج وہ نہیں ہے تو میں خود ہی بناؤں گی۔ وہ اس گھر کی پرانی ملازمہ ہے۔ تم کب سے ہو یہاں؟ اسے اچھا لگ رہا تھا کسی سے بات کرنا، حالانکہ وہ خود بھی زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر اتنے دنوں سے کسی سے بات کرنے کو ترس گئی تھی، اور پھر نوری سے بات کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ ہم بھی حویلی والوں کے پرانے نمکخوار ہیں جی۔ میرے دادا بڑے صاحب کی گاڑی چلایا کرتے تھے اور اماں ابا بھی یہیں کام کرتے تھے۔ اب جب سے اماں سکینہ کے میاں کی وفات ہوئی ہے تو اب ابا ان کی جگہ زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اور میری اماں جب سے بیمار ہوئی ہیں تو میں ان کی جگہ یہاں پہ ہوں، نوری نے تفصیل سے بتایا۔ اچھا تم کوئی اور کام کر لو، کھانا میں بنا دیتی ہوں۔ اس کے کہنے پر وہ اچھلی۔ نانا بی بی آپ کیوں بنائیں گی میرے ہوتے؟ سارا دن کچھ نہیں کرتی، تھک جاتی ہوں فارغ رہ رہ کر، بس تم چھوڑو۔ اس نے زبردستی اس کے ہاتھ سے پلیٹ میں رکھا چکن لیا جسے وہ اچھی طرح دھو چکی تھی۔ آپ تو میری شامت بلوا کے رہیں گی۔ بی جان چاول پسند کرتی ہیں؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے اس نے پوچھا۔ جی چاول تو بہت شوق سے کھاتی ہیں۔ پھر اس کے منع کرنے کے باوجود وہ بریانی کی تیاری کرنے لگی۔ یوں بھی بریانی وہ بہت اچھی بناتی تھی۔ اتنے دنوں بعد کچھ کرنے کو ملا تھا تو اسے خاصا اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ بی جان کی واپسی رات کے کھانے کے قریب ہوئی تھی۔ ان کے فریش ہونے تک کھانا میز پر لگ چکا تھا۔ اماں سکینہ پچھلی طرف بنے اپنے کوارٹرز میں جا چکی تھی۔ نوری ان کے لیے وہیں کھانا لے گئی کہ وہ خاصی تھک چکی تھی۔ کن اکھیوں سے بی جان کو بریانی کھاتے دیکھ کر اس نے رکا ہوا سانس بحال کیا۔ نوری شاید کوارٹر سے آئی تھی، اس کی موجودگی کو محسوس کرتے بی جان نے اسے پکارا۔ جی بی جان۔ وہ کچن سے نکل کر میز تک آئی۔ بریانی کس نے بنائی ہے؟ جی وہ، اس سے ہوتی نگاہ بی جان پہ رکی۔ اقصیٰ بی بی نے۔ وہ کچھ چور سی ہو گئی۔ اقصیٰ کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کیوں؟ اس گھر میں کیا پہلے کھانا نہیں پکتا تھا جو آپ نے ان سے پکوایا؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو اسے بولنے کی ہمت کرنا پڑی۔ وہ میں فارغ تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا، اسی لیے میں نے کھانا بنا لیا، ورنہ یہ تو مجھے منع ہی کر رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گئی مگر تاثرات سنجیدہ تھے۔ نوری چپکے سے کچن میں گھس گئی۔ اس گھر میں ملازمین ہیں اور وہ اپنا کام کرنا جانتے ہیں۔ چند لمحوں بعد وہ مخاطب ہوئی تو اقصیٰ کے حلق میں نوالا اٹکا۔ جی بہتر، اسے کہنا پڑا، البتہ بی جان کے روشن چہرے پر ہلکی سی سرخی شاید ان کے غصے کی چغلی کھا رہی تھی۔ وہ سر جھکا گئی۔ فجر کی نماز پڑھ کر وہ جب سونے لگتی تو ایک نظر پردہ ہٹا کر ضرور دیکھا کرتی تھی۔ یہاں سے طلوع ہوتا سورج کا منظر بہت خوبصورت نظر آتا تھا، اور ایسے میں بی جان صحن میں چہل قدمی کرتی ہوئی بھی نظر آ جاتی۔ ناشتہ وہ 8 بجے کیا کرتی، مگر دن ان کا فجر کے بعد سے شروع ہو جاتا تھا، اور وہ ناشتے کی میز پر پہنچ جایا کرتی تھی کہ اسے بھی دیر تک سونے کی عادت نہیں تھی۔ بی جان کی دن بھر کی اپنی مصروفیات تھیں۔ ناشتے کے بعد وہ اخبار باقاعدگی سے پڑھتی، پھر حساب کتاب کھول کے بیٹھ جاتی۔ ہر ہفتے کو نوری کا باب زمینوں اور باغات کی تفصیلات کے ساتھ پہنچ جاتا۔
یا پھر ان کا اپنا عزیز رشتہ داروں میں آنا جانا لگا رہتا۔ دوپہر میں وہ سوتی تھیں اور شام میں صحن میں بیٹھ کر اکثر کتاب پڑھتی نظر آتی۔ شام کی چائے وہ وہیں بیٹھ کر پیتی تھیں۔ اس دوران ان کا موبائل بھی وقتاً فوقتاً بجتا ہی رہتا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ لاؤنج میں ہی پائی جاتی تھیں، مگر آج ان کی غیر حاضری محسوس کرتی وہ نیچے آ گئی۔ نوری کہیں نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ راہداری کی جانب بڑھ گئی۔ تھوڑا آگے جا کر دائیں جانب ایک دروازہ تھا، جبکہ بائیں جانب کو تھوڑا آگے جا کر دوسرا دروازہ تھا جو پچھلی طرف کھلتا تھا جہاں کوارٹر بنائے گئے تھے۔ وہ واپس اس دروازے کی جانب آ گئی جو بند تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اس دروازے پر ہاتھ سے دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اس کے سامنے ایک وسیع لائبریری تھی جسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی۔ بے حد کشادہ اور شیلفز میں سجے سلیقے سے بے شمار کتابیں جن کا اندازہ اسے شیلفز کی تعداد دیکھ کر ہی ہو گیا تھا۔ وہ شیلفز پر لگے ٹیکسٹ پڑھتی آگے بڑھنے لگی۔ دیکھنے میں وہ خاصی پرانی لائبریری دکھائی دیتی تھی، لیکن وہ ایک بڑے ذخیرے کو خود میں سمائے ہوئی تھی۔ ایک شیلف سے اشفاق احمد کی منچلے کا سودا اٹھاتی وہ سٹنگ ایریا کی جانب آ گئی۔ نگاہیں اٹھیں تو قدم زمین نے جکڑ لی۔ بی جان ایک صوفے پر براجمان تھی، ہاتھ میں کتاب تھی۔ رک کیوں گئی؟ آؤ بیٹھو۔ کتاب سے نگاہ اٹھا کر وہ بولیں تو وہ اپنی جگہ شرمندہ سی ہو گئی۔ یقیناً وہ اس کی موجودگی سے پہلے ہی باخبر تھیں اور وہ یوں بغیر اجازت کے دندناتی پھر رہی تھی۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی وہ ان کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ کتابیں پڑھنے کا شوق ہے؟ ابھی وہ الفاظ تلاش کر رہی تھی کہ انہوں نے پوچھ لیا۔ جی میں نے BA کیا ہے، پڑھنے کا بہت شوق ہے مجھے۔ اچھی بات ہے، اس لائبریری میں بے شمار موضوعات پر کتابیں موجود ہیں، آپ یہ پڑھ سکتی ہیں، ہمیں خوشی ہوگی۔ ان کے چہرے پر نرمی اور شفیق سا تاثر تھا جو اسے بہت اچھا لگا۔ شکریہ، میں ضرور پڑھوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ بلکہ آپ کو آگے پڑھنے کے متعلق بھی سوچنا چاہیے۔ میں تو کب سے آگے پڑھنے کا سوچ رہی ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں ضرور پڑھوں گی۔ ان کی بات پر اس کے دل کی کلی کھل اٹھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ یونیورسٹی جانا چاہتی ہیں تو ہم آپ کا ایڈمیشن کروا دیتے ہیں، اگلے مہینے سے ایڈمیشن شروع ہیں۔ اقصیٰ نے جھٹ سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ مضامین کا انتخاب کر لیجئے۔ وہ ان کی نگاہیں واپس کتاب پر مرکوز ہو گئیں۔ آنٹی میں یہ کتاب لے جاؤں پڑھنے کے لیے؟ اس کے منہ سے نکلا۔ چشمہ اتار کر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارے بچے ہمیں بی جان کہتے ہیں، آپ بھی کہہ سکتی ہیں۔ کتاب ضرور لے جائیے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو ہم نے آپ کو اجازت دی ہے۔ خوبصورت مسکان نے ان کے لبوں کو چھوا۔ اس نے تسلیم کیا کہ وہ خاصی خوبصورت خاتون ہیں۔ یقیناً وہ اپنی جوانی میں بے پناہ حسین رہی ہوں گی، اب بھی ان کی شخصیت سے ایک وقار جھلکتا تھا۔ جی شکریہ بی جان، اس کے منہ سے پھسلا۔ وہ جانے کو مڑی تو ان کی آواز نے قدم روکے۔ بریانی بہت مزیدار تھی، آپ کا جب بھی دل چاہے آپ کچن میں جا سکتی ہیں، مگر ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دیں گی۔ ان کی تعریف پر وہ حیران ہوتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ممتاز محل میں رہتے ہوئے وہ بہت مطمئن تھی۔ وہ جو سمجھتی تھی کہ اب کبھی زندگی میں اس ماحول سے نکل نہیں پائے گی، اب اس سے یہ سب ایک خواب سا لگتا تھا۔ بی جان سے بھی اس کی ہلکی پھلکی بات چیت ہونے لگی تھی۔ اکثر وہ اس سے کتاب پر تبصرہ کرتی تھیں۔ وہ کتابوں کی بے حد شوقین تھیں، گو کہ ان کا رویہ دھوپ چھاؤں کا سا ہوتا، مگر اسے وہ بہت اچھی لگنے لگی تھیں۔ اس کا ایڈمیشن بھی ہو گیا تھا اور کچھ جھجکتے ہوئے اس نے جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس سے یوں لگنے لگا تھا جیسے وہ ہر خوف سے آزاد ہو چکی ہے۔ اب پچھلی زندگی اور وہ لوگ کہیں پیچھے رہ گئے تھے اور اس کی زندگی سے گویا وہ سب مٹ چکا تھا جس کا خوف اسے دنیا سے ڈرائے رکھتا تھا۔ اتوار کا دن تھا اور وہ صبح سے اپنے ٹیسٹ یاد کرنے کے لیے کتابیں لے کر کمرے میں گھسی بیٹھی تھی۔ زیادہ تر وہ کمرے میں ہی پڑھتی تھی، کبھی کبھی لائبریری کا رخ بھی کر لیتی۔ شام کی چائے کے لیے باہر نکلی تو نوری بی جان کے ساتھ والے کمرے کی صفائی کرنے میں مصروف تھی۔ کوئی آ رہا ہے کیا؟ اسے دیکھ کر وہ مسکرائی۔ جی، بی جان کے پوتے آ رہے ہیں، رات میں اور ان کے اعزاز میں آج اماں سکینہ خود ان کی پسندیدہ کڑی چاول بنا رہی ہیں، انہوں نے اطلاع دی۔ آپ چلیں، بس بی جان بھی چائے کے لیے کمرے سے نکل چکی ہیں۔ وہ سر ہلاتی کمرے سے نکل گئی۔ کیسی ہیں بی جان؟ وہ لمبا چوڑا شخص آ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ یہ اس کا مخصوص انداز تھا جو بی جان کو بے حد پسند تھا۔ پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے بی جان مسکرا دیں۔ آپ آ گئے ہیں تو ہم اور اچھا محسوس کر رہے ہیں۔ کچھ مہینوں سے اتنی مصروفیت تھی بی جان کے چکر ہی نہیں لگا سکا۔ اس کے لہجے میں ندامت تھی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو یہاں کی رونق بڑھ جائے گی۔ بی جان کبھی شکایت نہیں کرتی تھی اور یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ آپ کے آنے کا سن کر سکینہ بی نے خود کڑھی چاول بنائے ہیں، آپ فریش ہو لیں، ہم کھانا لگواتے ہیں۔ بی جان کے کہنے پر وہ سر ہلاتا سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ فریش ہو کر آیا تو بی جان کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عرصہ ہو گیا بی جان کڑھی چاول کھائے، اپنا پسندیدہ کھانا دیکھ کر وہ بولا۔ سکینہ بی، آپ کے کڑھی چاول کی تو بات ہی اور ہے۔ پانی کی بوتل رکھتی سکینہ بی سے کہا تو وہ خوش ہو گئیں۔ اسی وقت اقصیٰ آ کر بی جان کے بائیں جانب بیٹھ گئی کیونکہ دائیں جانب آج کوئی اور موجود تھا۔ آئیے، آج تو آپ صبح سے مصروف ہیں، تیاری ہو گئی ٹیسٹ کی؟ بی جان نے اسے مخاطب کیا جبکہ سامنے بیٹھے شخص نے اسے حیرت سے دیکھا۔ جی تیاری تو بہت اچھے سے ہو گئی، ان سے ملیے، یہ ہمارے پوتے ہیں ریان،
اور ریان یہ اقصیٰ ہیں، ایم اے کر رہی ہیں اور ہمارے ساتھ رہتی ہیں، بی جان نے تعارف کرایا جو کہ کچھ نامکمل سا تھا۔ اسے اس لڑکی کے سامنے مزید کریدنا کچھ نامناسب سا لگا تو خاموش رہا۔ کھانے کے دوران 2 مرتبہ اسے سامنے بیٹھے شخص کی خود پر پڑتی سنجیدہ نظروں کا احساس ہوا، مگر اس کی جانب دیکھنے پر وہ کھانے میں اس قدر محو لگا کہ یہ اسے اپنا وہم لگا۔ کھانے کے بعد وہ صبح جلدی اٹھنے کے بہانے فوراً کمرے میں چلی گئی۔ ایک اجنبی سا احساس تھا جسے وہ نام نہیں دے پا رہی تھی۔ بی جان یہ لڑکی کون ہے؟ اس کے جانے کے بعد لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے ریان نے سنجیدگی سے اس کی بابت پوچھا۔ میری ایک جاننے والی کی عزیزہ ہے، ماں باپ نہیں ہیں ان کے، ہم نے ان کی سرپرستی کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، بی جان نے اطمینان سے جواب دیا۔ آپ نے ٹھیک سے تسلی تو کر لی ہے نا بی جان؟ آج کل یوں کسی کی ذمہ داری لینا بڑی بات ہے، اور آپ پریشان نہ ہوں، ہم نے بہت سوچ سمجھ کے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے۔ آپ بتائیے کس کیس کے سلسلے میں یہاں آنا ہوا؟ بی جان نے بات بدل دی تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر انہیں تفصیل سے اپنے شہر میں آمد کا بتانے لگا۔ آج اسے جلدی یونیورسٹی پہنچنا تھا، اسی لیے وہ جلدی ناشتہ کر رہی تھی۔ بی جان کے ناشتے میں ابھی وقت تھا سو وہ اکیلی ہی ناشتہ کر رہی تھی۔ گھڑی پر نگاہ ڈالے وہ کھانے میں مصروف تھی جب وہ میز تک آیا۔ ایک سنجیدہ نظر اس پر ڈال کر نوری کو آواز دی، ایک گلاس دودھ کا لا دیں؟ میں ناشتہ بنا دیتی ہوں جلدی سے، نوری جھٹ بولی۔ نہیں مجھے جلدی ہے، ناشتہ رہنے دیں، آپ دودھ لے آئیں۔ جی۔ وہ کچن میں چلی گئی۔ اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے فون اٹھا لیا۔ یس ایس ایس پی ریان، اور سامنے بیٹھی اقصیٰ کے حلق میں گویا نوالا پھنس گیا۔ کھانستے ہوئے اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ یس سر میں پہنچ چکا ہوں، جی میں شام تک رپورٹ کرتا ہوں۔ دوسری جانب کی بات کا جواب دیتے نظریں بے اختیار اس پر جم گئیں جو کچھ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ نوری دودھ کا گلاس لے کر آئی تو جلدی سے گلاس ختم کرتا وہ اٹھ گیا، مگر جاتے جاتے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جو اب آہستہ آہستہ لقمے لے رہی تھی۔ اس کے جاتے ہی اماں سکینہ آئی اور نوری کو ایک فریم تھما کر خود کچن میں آ گئی۔ یہ دیکھیں بی بی، ہمارے ریان بھائی اپنی وردی میں کیسے جچ رہے ہیں۔ نوری کے مخاطب کرنے پر اس کی نگاہیں بے اختیار اس فریم کی طرف ہو گئیں۔ پولیس کی وردی میں اس کا سنجیدہ اور شاہانہ انداز اس کے دماغ میں کلک ہوا۔ وہ لمبا چوڑا شخص، وردی میں ملبوس، اجلی رنگت، ہلکی داڑھی اور مونچھوں تلے سنجیدہ لب، اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ ریان بھائی کی وردی والی تصویر ماما نے آج بھی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، ایک باز گشت اس پر جیسے خوف طاری کر رہی تھی۔ فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا تھا نا، اب ڈرائیور جڑوا کر لایا ہے تو کیسا نیا نکور ہو گیا ہے۔ نوری اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی، ایسے میں نہ وہ اس کی خاموشی کو نوٹ کر سکی نہ ہی اس کی اڑی رنگت کو۔ بے دم ہوتے وجود کے ساتھ وہ گاڑی میں جا بیٹھی۔ یونیورسٹی میں بھی اس نے بہت مشکل سے دن گزارا تھا، ٹیسٹ میں جانے کیا لکھتی رہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ آخری پیریڈ فری تھا، مگر گھر جانے کے بجائے وہ درخت کے نیچے موجود بینچ پر بیٹھ گئی۔ دوستی تو اس کی کسی سے خاص نہیں تھی، بس سلام دعا تھی، اور اب تو اس کی کلاس جا بھی چکی تھی۔ ایک وہ تھی جو گرمی کی پرواہ کیے بغیر یہاں بیٹھی تھی، وہ اسے اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کو اس نے مشل کے گھر دیکھا تھا، اور ایک بار جس کی گاڑی میں وہ بیٹھی بھی تھی، ایس پی ریان ملک۔ اس کا نام بھی اسے یاد آ گیا تھا۔ خوف سے اس کا دل لرز اٹھا، اگر اس نے بھی اسے پہچان لیا تو؟ نادرا آنٹی نے اسے منع کیا تھا کہ وہ یہاں ان لوگوں کا ذکر نہ کرے بلکہ زندگی کو بھلا دے، اور وہ تو بھول بھی چکی تھی۔ وہ تو سرشار تھی کہ اس نے اپنی قسمت بدلنے کے لیے جو قدم اٹھایا تھا اس نے اس کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا ہے، اور اب اس شخص کا سامنا ہونے پر وہ عجیب سے خوف کو اپنے اوپر طاری ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ آخر کب تک وہ یہاں بیٹھ سکتی تھی؟ شل ہوتے وجود کے ساتھ وہ واپس آ گئی۔ کھانے سے اس نے منع کر دیا کہ وہ آرام کرنا چاہتی ہے۔ رات کے کھانے پر بی جان کے بلانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے جانا پڑا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی؟ بی جان اس کی زرد رنگت دیکھ کر پریشان ہوئی جو اسے موجود پا کر کچھ اور پھیکی پڑ گئی۔ نہیں بس یوں ہی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی، جواب دیتے اس نے سامنے دیکھنے سے گریز کیا اور سر جھکا گئی۔ اس کی نگاہوں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ بی جان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آپ کو تو بخار ہے، انہوں نے تشویش سے کہا۔ ٹھہریں ہم آپ کے لیے کچھ ہلکا پھلکا منگواتے ہیں۔ اس کے منع کرنے کے باوجود بی جان نے اس کے لیے دودھ ڈبل روٹی منگوا کر دی۔ ریان کو ہدایت کی کہ وہ نوری کے ساتھ اسے ڈاکٹر کے ہاں لے جائے کیونکہ ڈرائیور اپنے گھر جا چکا تھا۔ وہ تو اس کے ساتھ جانے کے خیال سے بھی بھٹک گئی۔ نہیں بی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نے اس بے ساختگی سے انکار کیا کہ وہ اس کا گھبرایا ہوا انداز پوری طرح محسوس کر گیا۔ ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جو کچھ اور سہم گئی۔ بی جان نے اس کی ایک نہ سنی اور نوری کے ساتھ اسے روانہ کر دیا۔ سارے راستے نوری کا ہاتھ پکڑے وہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں کو سنتی رہی۔ واپس ممتاز منزل پہنچتے ہی وہ جلدی سے گاڑی سے اتری۔ آگے بڑھنے کی کوشش میں اسے رک جانا پڑا، اس کا دوپٹہ دروازے میں آ گیا تھا۔ محترمہ خاصی جلدی میں ہیں آپ، ریان ملک نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے دروازہ کھول کر اس کا دوپٹہ نکالا اور وہ جیسے سن ہو کے رہ گئی۔ ایک منظر ذہن کے پردے پر لہرا گیا۔ چلیں بی بی، نوری نے دوسری طرف سے آ کر اسے تھاما تو اس کو رکا ہوا سانس بحال ہوا اور وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا، اس کی آواز کانپی۔ لیکن میں تمہیں پہچان گیا ہوں، تم وہی لڑکی ہو۔
تم اس گھر میں چوری کرنا چاہتی تھی؟ تم ایک چور ہو، میں بی جان کو سب بتا دوں گا۔ اس کی نگاہوں میں نفرت تھی۔ نہیں نہیں، میں چور نہیں، سچ میں میری ایک بات تو سن لیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے روکے، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے بی جان کو بتا کر دم لیا، اور جو اس نے بتایا اس کے بعد بی جان نے اسے اپنی چھت کے نیچے رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں چور نہیں ہوں، وہ چیخی تھی، مگر کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ قریب آتی پولیس کی گاڑی دیکھ کر اس کا دم اکھڑنے لگا۔ وہ یکدم جھٹکے سے جاگی تھی۔ باہر بجلی کڑکی تھی اور وہ خوف کے مارے بستر سے اتری۔ بغیر پاؤں میں چپل پہنے وہ بھاگتی ہوئی بی جان کے کمرے میں جا گھسی۔ مجھے بچا لیں بی جان، مجھے بچا لیں پلیز۔ بی جان نیند سے جاگ چکی تھی اور اسے یوں ڈری سہمی بدحواس حالت میں دیکھ کر حیران پریشان تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا بی جان، آپ مجھے بچا لیں، ان سے بچا لیں، آپ مجھے بچا سکتی ہیں۔ روتے ہوئے اس نے ان کی گود میں سر رکھ لیا تھا۔ انہوں نے بھی کچھ پوچھنے کے بجائے اسے اپنی آغوش میں پناہ دے دی۔ ہم آپ کے پاس ہی ہیں بچے، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ شاید اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے۔ اس کا سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی۔ بہت دیر بعد اس کی ہچکیاں رکیں۔ ان کی گود میں اسے سکون سا ملا تھا۔ صبح وہ بی جان کو پاپا کی کال کا بتانے آیا تو دروازے پر دستک دے کر انتظار کیا۔ جب کوئی آواز نہیں آئی تو آہستہ سے دروازہ کھول کر بی جان کو پکارنا چاہا، مگر ان کے بستر پر اس لڑکی کو سوتا دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھا گئی۔ اس وقت بی جان واش روم سے باہر نکلی۔ بی جان، پاپا آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ انہیں کال کر لیں۔ ان کے سر ہلانے پر وہ باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو بی جان کے کمرے میں پایا۔ ساتھ رات کا واقعہ یاد آ گیا تو اسے سخت شرمندگی محسوس ہوئی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اسے اس وقت کچھ سجھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اتنا تو وہ کبھی نہیں سوئی تھی۔ یونیورسٹی سے بھی چھٹی ہو گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ نیچے آئی تو بی جان لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ جی میں اب ٹھیک ہوں، سوری کل میری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہوئی۔ نگاہیں جھکاتی وہ ندامت سے بولی۔ آپ شاید خواب میں ڈر گئی تھیں۔ آپ کا ہمیں اپنا سمجھنا ہمیں بالکل بھی برا نہیں لگا۔ آپ جب چاہیں ہمارے پاس آ سکتی ہیں، ہمیں ہرگز برا نہیں لگے گا۔ وہ مسکرائیں تو اس کے لبوں پر بھی ممنون سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ نوری سے کہیے آپ کا ناشتہ بنا دیں، پھر دوا کھا لیجیے گا۔ ان کا فکر کرنا اسے اچھا لگا۔ سر ہلاتی وہ اٹھ گئی۔ چھٹی کا دن تھا اور وہ ایک کتاب ختم کرنے کے بعد کوئی دوسری کتاب لینے کے لیے لائبریری میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کو پا کر وہ یکدم گھبرا گئی، اور وہ جو کتاب شیلف سے نکال رہا تھا دروازے کی آواز پر متوجہ ہو چکا تھا۔ رک کیوں گئی؟ آ جائیے۔ یقیناً بی جان نے آپ کو یہاں آنے کی اجازت دے رکھی ہوگی۔ اس کے سنجیدگی سے کہے جملے پر مجبوراً اسے آگے بڑھنا پڑا، ورنہ اسے دیکھ کر یہاں مزید ٹھہرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اسی شیلف کے پاس گئی جہاں وہ کھڑا تھا، کیونکہ وہ کتاب واپس وہیں رکھنی تھی۔ مجھے دیکھ کے جیسے آپ گھبرا جاتی ہیں، ویسے تو کوئی مجرم بھی نہیں گھبراتا۔ کتاب شیلف میں رکھتا اس کا ہاتھ کانپ گیا۔ کتاب گرتے گرتے بچی تھی۔ اس نے جلدی سے کتاب سیٹ کی اور اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ارے دیکھ کر اتنا خوفناک نہیں ہوں میں، ایسی کوئی بات نہیں، میں آپ سے کیوں گھبراؤں گی؟ ہمت کر کے اس نے آہستہ سے کہا۔ انداز معمول کے مطابق ہی رکھا، ورنہ دل تو بری طرح سے لرز رہا تھا۔ اس کی سنجیدہ جانچتی نگاہیں اسے ہراساں کرنے کو کافی تھیں۔ کیا ہم پہلے بھی مل چکے ہیں؟ اس کی آواز پر اس کے قدم گویا زمین نے جکڑ لیے۔ جی نہیں، خشک ہوتے ہونٹوں کے ساتھ اسے بولنا پڑا، اگرچہ چہرہ اس کی جانب نہیں کیا تھا کہ اس وقت اسے احساس تھا کہ اس کا رنگ اڑ چکا ہوگا، جو اس شخص کی عقابی نگاہیں بھانپ لیں گی۔ اچھا لگتا ہے جیسے کہیں دیکھا ہے، پر یاد نہیں آ رہا۔ اس کا عجیب سا انداز اسے بولائے دے رہا تھا۔ پر میں آپ کو نہیں جانتی، یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی۔ سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا اور ننھا سا دل سینے میں خاصی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ کمرے میں آ کر بھی وہ کتنی دیر پریشانی سے ٹہلتی رہی تھی۔ اپنے پہچان لیے جانے کا خوف اسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ سب کو کیسے یقین دلا پائے گی کہ اس کا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ محض مجبوری کے تحت وہ ان کے ساتھ تھی۔ نہیں، اب مجھے ان سے نہیں ڈرنا، مجھے اپنی گھبراہٹ پر قابو پانا ہوگا۔ وہ مجھے پہچان نہیں سکتا۔ اس نے خود کو باور کروایا، اور یوں بھی اس کی موجودگی میں اس نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، پھر وہ اسے کیسے پہچان سکتا تھا؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی نہیں مارے گی، اس سے اپنے متعلق تجسس میں مبتلا نہیں کرے گی۔ رات میں وہ پانی لینے کمرے سے نکلی تو لاؤنج میں بیٹھے ریان اور بی جان کی آوازیں سن کر سیڑھیوں کے قریب ہی رک گئی۔ بی جان، مجھے یہ لڑکی ٹھیک نہیں لگتی، آپ اس کے متعلق پوری طرح جانتی ہیں نا؟ ریان کی سنجیدہ آواز پر اس نے بے چینی سے لب کاٹے۔ آپ یوں ہی پریشان ہو رہے ہیں، ہم ان کی جانب سے پوری طرح سے مطمئن ہیں۔ بی جان کی آواز سنائی دی۔ اب وہ وقت نہیں بی جان کے لوگوں پر آرام سے بھروسہ کر لیا جائے۔ آپ مجھے ان لوگوں کا پتہ دیں، میں خود معلومات کرتا ہوں۔ ریان بضد تھا۔ ہم آپ سے کہہ رہے ہیں نا کہ اس کی ضرورت نہیں، ہم نے کچھ سوچ کر ہی اسے اپنی سرپرستی میں لیا ہے، مگر بی جان مجھے یہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ اور پھر پاپا بھی بہت سن کر پریشان ہوئے، ان کا بھی یہی خیال ہے کہ یوں کسی کو گھر کا فرد بنا لینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ہم ممتاز محل کے مالک ہیں اور ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کس کو یہاں رہنا چاہیے اور کس کو نہیں۔ بہتر ہوگا کہ کوئی ہمارے معاملات میں نہ بولے۔
بی جان کا سخت لہجہ ریان کو خاموش کروا گیا۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ اب ہم آپ کے منہ سے ان کے لیے ایسی ویسی کوئی بات نہ سنیں، نہ ہی آپ کو اپنے والد سے ایسی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم آپ کے بڑے ہیں، نہ کہ آپ، اٹل انداز میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ رات بہت ہو گئی ہے، آپ بھی اب جا کر سو جائیے۔ بی جان کے قدموں کی چاپ سن کر وہ جلدی سے واپس اپنے کمرے میں گھس گئی۔ بی جان کا خود پر اعتماد اس کی آنکھوں میں آنسو لے آیا تھا۔ اسے ان کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچانی تھی۔ اگلے روز وہ لاؤنج میں اپنی کتابیں کھولے بیٹھی تھی جب وہ نیچے آیا۔ ایک تیکھی نگاہ اس پر ڈالی، مگر وہ اپنی گھبراہٹ پر کافی حد تک قابو پا چکی تھی، سو نارمل رہنے میں کامیاب رہی۔ نوری اس کی آواز سن کر آئی تھی۔ غلام بخش سے کہنا میرا سامان گاڑی میں رکھوا دے۔ بی جان کہاں ہے؟ ہدایت دیتے خیال آیا تو پوچھ لیا۔ جی وہ ایک تقریب میں گئی ہیں، بس آنے والی ہوں گی۔ بی جان کا تو خیر آنا جانا لگا رہتا ہے، مگر تم لوگ گھر میں ہوتے ہو، ذرا نظر رکھا کرو۔ آج کل لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ جانتی تھی کہ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کا اشارہ بھی اس کی طرف ہی تھا۔ ہمارے گھر بھلا کون آتا ہے بھائی جان؟ ہم تو یوں بھی پرانے ہیں یہاں پر۔ نوری ناسمجھی سے بولی۔ پھر بھی گھر کا خیال رکھا کرو، اور کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر دینا۔ ٹھیک ہے بھائی جان۔ نوری باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہ اس کی جانب آیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ پھر یاد آیا آپ کو کہ ہم کہاں پر ملے تھے؟ اس کی سنجیدہ آنکھیں اسی پر مرکوز تھیں۔ جی نہیں، میں نے آپ کو پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ لرزتے دل کو سنبھالتے اس نے نارمل سے انداز میں کہا، لہجہ دھیما تھا۔ ہو سکتا ہے اگلی ملاقات تک مجھے یاد آ جائے۔ یوں بھی اس بار کی ملاقات تو مختصر ہی رہی۔ اس نے اقصیٰ کی سنہری آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اقصیٰ نگاہیں جھکا گئی۔ اس سے زیادہ وہ اس کی کوریتی جانچتی نگاہوں کی تاب نہ لا سکی۔ سی یو سون۔ آنکھوں پر دھوپ والا چشمہ لگاتا وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ بی جان کے پوتا اور پوتی کی شادی تھی، اور بی جان نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا۔ یہ سن کر اسے پہلا خیال یہی آیا تھا کہ وہاں یقیناً ریان ملک سے سامنا ہوگا، جس کی وجہ سے اس کا اس شادی میں جانے کا قصداً دل نہیں کر رہا تھا، مگر وہ بی جان کو انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جو اپنائیت کا رشتہ بی جان سے بن گیا تھا، اس کے بعد وہ ان کی خواہش کا احترام کرنے پر مجبور پاتی تھی خود کو۔ اور یہ تو وہ نوری سے سن ہی چکی تھی کہ ریان ملک کی بہن کی شادی اس کے چچا زاد سے ہو رہی ہے، یعنی اس سے سامنا ہونا لازمی تھا۔ بی جان خاصی خوش تھیں۔ اسے اپنے ساتھ بازار بھی لے گئی تھیں، اور اس کے منع کرنے کے باوجود نفیس اور قیمتی جوڑے اسے لے کر دیے تھے۔ نوری کو بھی انہوں نے کپڑے لے کر دیے، جو کہ ان کے ساتھ اس شادی میں شریک ہونے کے لیے جا رہی تھی۔ شادی کی تقریبات ہفتے کے آخر میں رکھی گئی تھیں، مگر وہ لوگ 2 دن پہلے جا رہے تھے، جس کے لیے اقصیٰ نے یونیورسٹی سے چھٹی لے لی تھی۔ گاڑی پر 4 گھنٹوں کا سفر کر کے وہ دوسرے شہر پہنچے۔ جدید طرز پہ بنا وہ بنگلہ ممتاز محل سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھا۔ پورٹ سے لاؤنج تک جاتے وہ لان اور وہاں کی خوبصورتی کی توصیفی نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی۔ یہ بی جان کے بڑے بیٹے روہیل ملک کا گھر تھا، جو کہ ایک بزنس مین تھے۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، ریان، فریحہ اور اذان، جبکہ ان کے دوسرے بیٹے ریحان ملک بیرون ملک مقیم تھے، جن کے 2 بیٹے تھے، بلال اور ایان، اور جو آج کل شادی کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے، اور وہ بھی اسی گھر کی انیکسی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اگرچہ کوٹھی کے اندر اچھی خاصی گنجائش تھی کہ وہ رہ پاتے، مگر شادی کی وجہ سے انہوں نے انیکسی میں ہی رہنا مناسب خیال کیا، جو کہ خاصی کشادہ تھی۔ یہ لڑکی کون ہے بی جان؟ بیگم روہیل نے اس کی بابت پوچھا۔ یہ اقصیٰ ہے، ہمارے ساتھ رہتی ہے، ایم اے کر رہی ہے، بی جان نے تعارف کروایا، جس پر وہ کچھ حیران ہو گئیں۔ پھر فریحہ کے آنے پر خاموش ہو گئیں۔ بی جان سے مل کر وہ اس کی جانب مڑی۔ ارے یہ اتنی پیاری لڑکی کون ہے بی جان؟ وہ شرارت سے بولی۔ بی جان نے اس کا تعارف کروایا تو وہ اپنائیت سے ملی، پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی۔ وہ پرخلوص سی لڑکی تھی، جس سے شام تک اس کی اچھی خاصی بات چیت ہو گئی تھی۔ رات میں روہیل ملک اور ریحان ملک کو بی جان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا تو انہوں نے اقصیٰ کا ذکر چھیڑ دیا۔ دونوں کا ان کا ایک غیر لڑکی کو گھر کا فرد بنا لینے پر اعتراض تھا، جس کی شناخت محض بی جان کی عزیزہ کی جاننے والی کے طور پر سامنے آئی تھی۔ ہم آپ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، بی جان نے بات ہی ختم کر دی۔ اگلے روز شام میں وہ ٹیرس پر بیٹھی تھی جب کوئی دھپ کر کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔ وہ جو فریحہ کی منتظر تھی یکدم گھبرا گئی۔ ارے گھبرائیے مت، مجھ سے ملیے، میں اذان ملک ہوں، اس گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا۔ دوستانہ انداز میں بولتا وہ شکل سے لابالی سا نوجوان لگ رہا تھا۔ اور آپ یقیناً وہ مس پری ہیں جن کا ذکر میں کل سے سن رہا ہوں۔ جی، اور آپ کی پری باجی ہیں۔ فریحہ نے پیچھے سے آ کر اس کا کان مروڑا۔ او یس، فری آپی، کتنی ظالم ہیں آپ، برا سا منہ بناتے اس نے بہن کو گھورا۔ تم پریشان نہ ہونا، یہ ہمارے گھر کا واحد پیس ہے، ون اینڈ اونلی۔ اذان نے فرضی کالر کھڑے کیے تو وہ اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ ان کے تو سسرال میں بھی سبھی سنجیدہ مزاج ہیں، مجھ جیسا زندہ دل انسان آپ کو اس پوری فیملی میں نہیں ملے گا۔ ہاں بس تعریفیں کروا لو اس سے اپنی، میری سسرال والے سبھی ڈیسنٹ لوگ ہیں۔ فریحہ نے مذاق اڑایا۔ ان دونوں کی نوک جھوک اسے اچھی لگ رہی تھی۔ مطلب آپ واحد ہی ہوں گی ان میں؟
शरारती अंदाज में बोलते हुए इसने बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर फरीहा ने उसे घूरा। और एक हमारे भाई साहब हैं, इनसे अभी आपकी मुलाकात होना बाकी है। इसके ज़िक्र पर इसने गहरा सांस लिया। इसके सामने होने के ख्याल से तो वो यहाँ आना नहीं चाह रही थी, मगर दिल में इरादा करके आई थी कि वो इससे दूर रहने की कोशिश करेगी। सच शुक्र कि अभी तक इसका सामना नहीं हुआ था, मगर ये इसकी खाम ख्याली थी कि इससे बातचीत का मौका ही नहीं मिलेगा। रात में इसकी आमद हुई और अगले रोज़ वो फरिया के साथ नाश्ता करने बैठी ही थी कि जब वो उठकर किचन में गई तो रेयान मलिक इसके सामने वाली कुर्सी पे आकर बैठ गया। खबर नहीं थी कि आपसे दूसरी मुलाकात यहाँ पर होगी, मगर शायद इसे दूसरी नहीं कह सकते। इसकी बात पर उसका यहाँ से भाग जाने को दिल किया। इसका पुरसुकून सा अंदाज, बोलती निगाहें और मायने खेज जुमले सामने वाले का सुकून ज़रूर बर्बाद कर देते थे। कम अज़ कम अक्सा जमाल को तो यही महसूस हुआ। आपको बहन की शादी मुबारक हो, इसने ख़ुद को नॉर्मल रखते हुए कहा। शुक्रिया। हो सकता है इस मुबारक मौके पर आपको मेरी सूरत याद आ जाए। यूँ भी ख़वातीन की याददाश्त मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है। इसके दोबारा से बात का रुख फेरने पर वो अच्छी खासी जिद हो गई। ठीक कह रहे हैं आप, मेरी याददाश्त हकीकतन अच्छी है, इसीलिए तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले। इसने हिम्मत करके कह ही दिया था। अंदाज संजीदा था। मैं कैसे मान लूँ? आजकल लोग ऊपर से कुछ होते हैं और अंदर से कुछ और। इसके संजीदा से कहने पर इसको शदीद गुस्सा आया। आप भी मुझे बीजान के पोते तो नहीं लगते। इन जैसी नफीस खातून से आपका ताल्लुक़ हो सकता है तो ऐन मुमकिन है कि आप मुझ में किसी और की शबाहत तलाश कर रहे हों, क्योंकि मैं आपसे पहले हरगिज़ नहीं मिली। गुस्से का शदीद उबाल था जिसने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। फिर वो वहाँ रुकी नहीं, बल्कि कमरे में जाकर दम लिया जहाँ वो ठहरी हुई थी। रेयान भी इसका नया रूप देखकर अपनी जगह खासा हैरान हुआ। कुछ था इसके मुताल्लिक जो उसे तजस्सुस में मुब्तला कर रहा था। कमरे में कुछ टहलते रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या कर आई है, मगर वो अफसोस भी महज चंद लम्हों का था। उसे भलाई से डरने की क्या ज़रूरत थी? एक तो वो उसे पहचानता नहीं था, दूसरा जब बीजान को इस पर एतमाद था तो उसे घबराने और खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसके पहले पहल खौफज़दा हो जाने की वजह से इस पर शक कर रहा था, जिसका मौका इसने उसे खुद फराहम किया था। और अब वो उसे अपनी गलती को खुद ही सुधारना चाहती थी ताकि वो इसके माजी में ना झांक सके, जिसे वो बहुत पीछे छोड़ आई थी। मेहंदी की तकरीब एक बड़े होटल के हॉल में मुनक़िद की गई थी। निकाह चूँकि पहले ही हो चुका था, इसीलिए इकट्ठे मेहंदी पर बड़ों को कोई एतराज़ नहीं हुआ। बीजान का दिलाया जोड़ा पहनने पर वो तैयार होकर बीजान के सामने आई तो वो उसे देखकर खुश हुई। ग्रीन कलर की मोतियों के काम वाली शॉर्ट फ्रॉक के नीचे हम रंग खुला ट्राउज़र और शॉकिंग पिंक दुपट्टा सलीके से ओढ़े वो बहुत अच्छी लग रही थी। अपने खूबसूरत लंबे बालों को इसने सीधी मांग निकाल कर कैचर लगा लिया था। पुश्त पर बिखरे बाल कुछ गीले थे, इसीलिए उसने उन्हें यूं ही रहने दिया। इस सादा से रूप में भी वो देखने लायक लग रही थी। अजली रंगत पर बड़ी बड़ी गहरी सुनहरी आँखें, चेहरे पर मासूम सा तासुर उसे दूसरों से मुनफरिद करता था। बीजान ने उसे लिपस्टिक लगाने के लिए दी थी, क्योंकि मेकअप के नाम पर इसने कुछ भी नहीं लगाया हुआ था। इसने कब ऐसी तकरीबात में शिरकत की थी? कभी बचपन का कोई वाक़या याद भी था तो वो इस वक्त कितनी छोटी थी कि महज माँ को लिपस्टिक लगाते ही देखकर खुश हो जाया करती। बीजान के साथ वो हॉल पहुंची थी। रोशनियों का एक सैलाब था जो वहां उतर आया था। इसके लिए ऐसी किसी तकरीब का हिस्सा बनना खासा हैरानकुन तजुर्बा था। इन सारी रौनकों को देखती वो बीजान के साथ ही बैठ गई। यूं भी इतने सारे लोगों में वो अजनबी की हैसियत रखती थी। कुछ ख़वातीन बीजान के पास आ बैठी तो वो इनसे गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गईं। फरिया को लाने के बाद इसकी सारी कज़न्स स्टेज पर कब्जा करके बैठ गई थी। जब बिलाल को लाया गया तो स्टेज पर चढ़ने तक की जगह नहीं थी। चलें शाबाश, आप सब आपियाँ बाजियाँ आगे से हट जाएं, क्योंकि हमारे दूल्हा भाई आ गए हैं। अजान ने शोखी से अपने से बड़ी इन सारी कज़न से कहा था, जो इसकी आपियाँ बाजियाँ कहने पर मज़ीद बिगड़ गई थी। नन्हे शहजादे, हम आपसे यही कह रहे हैं कि आप ऊपर नहीं आ सकते जब तक दूल्हा भाई अपनी जेब खाली नहीं कर देते। एक कज़न ने कहा। अरे वाह, यूं ही जेब खाली कर दें? अजान ने आंखें निकाली। चलें डील कर लेते हैं, कहीं हमारे भाई तक ना जाएं। अयान ने मामला सुलझाने के ख्याल से कहा, जिस पर लड़कियां खुश हो गईं। डॉलर्स देंगे तब बात बनेगी, वो भी फैल गई। अजान ने तो खूब शोर मचाया, मगर कुछ देर दिलाकर ही गुलो खुलासी हुई। स्टेज पर जगह मिलने के बाद वो उसे ढूंढता हुआ इनके टेबल तक आया। वो जो बीजान के साथ बैठी थी उसके बुलाने पर चौंकी। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले आए, वहाँ आपकी सख्त ज़रूरत है। इसके बच्चों की तरह कहने पर वो हैरान हुई। मेरी भला क्या ज़रूरत पड़ गई? कमाल है, हमारी पार्टी को ज़रूरत है और आपको ख़बर ही नहीं। आखिर आपकी नई नवेली दोस्त की शादी है। चलें बस जल्दी से। खुद ही रिश्ता जोड़े, वो मज़े से बोला तो बीजान मुस्कुरा दी। जाइए, भाई कह रहे हैं तो चली जाइए, आप भी यहाँ बैठी बोर हो रही हैं। बीजान के कहने पर वो उठकर इसके साथ स्टेज पर चली आई। चलें भाई, हमारी पार्टी का एक फ़र्द और आ गया है, मैं आन और हमारी नई मेंबर। अब हम कोई ख़र्चा पानी नहीं देंगे। अजान ने उन्हें ताव दिलाया।
جو دودھ پلائی کے پیسوں پر بحث کر رہی تھی، وہ بھی خاموشی سے وہاں کھڑی ہو گئی۔ شرم کرو لڑکے، تمہاری بہن کی شادی ہے اور تم لڑکے والوں کی طرح ان کی طرف سے بول رہے ہو۔ گود میں بچہ اٹھائے ایک کزن نے شرم دلانی چاہی، مگر پرواہ وہاں کس کو تھی؟ چچا زاد ہیں میرے، تو کیا انہیں اکیلا چھوڑ دوں تاکہ آپ لوگ لوٹ لیں؟ آپ لوگوں کو تو جہاں فائدہ نظر آئے وہیں رشتہ داری بنا لیں گے۔ آپ کی خاموش ممبر تو کچھ بول ہی نہیں رہی۔ کسی نے توجہ دلائی، ان کی موجودگی ہی کافی ہے۔ اذان کی بات پر وہ مسکرا دی، مگر دوسرے لمحے سامنے نظر پڑی تو اس کا چہرہ دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ لیں، پولیس بھی آ گئی، شوق آوازیں ایک ساتھ گونجی تھیں۔ ایس پی صاحب، بھتہ خوروں سے بچائیں آ کر۔ اذان کی شرارت پر سبھی محظوظ ہوئے، اس کے سنجیدہ لبوں پر بھی مسکراہٹ ٹھہری۔ کچھ دیر اذان بڑھ چڑھ کر بولتا رہا، پھر معاملہ حل کر دیا گیا۔ اسٹیج پر خاصا رش ہو چکا تھا، وہ جگہ بناتی بمشکل اتر کر بی بی جان کے پاس آئی۔ تبھی ریان ملک بی جان کے پاس آ کھڑا ہوا۔ وہ آپ کا دوست عباس اور ان کی فیملی نظر نہیں آ رہے؟ بارات پر تو آئیں گے نا؟ بی جان کے استفسار پر اس کا گویا سانس رکا، مگر اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے اس نے نامحسوس انداز میں اپنا رخ موڑا، جیسے وہ اطراف میں پھیلے ہجوم کو دیکھنے میں مگن ہو۔ آنٹی انکل تو عمرے کے بعد کینیڈا چلے گئے تھے، اب تک واپسی نہیں ہوئی۔ فون آیا تھا، معذرت کر رہے تھے، مشیل بھی دبئی شفٹ ہو گئی ہے۔ البتہ عباس کل آئے گا۔ ریان کے جواب پر بی جان نے سر ہلایا تو وہ واپس مڑ گیا۔ اقصیٰ کے سہمے ہوئے دل کو کچھ تسلی ہوئی، یہ اس کے لیے غیبی مدد ہی تھی کہ وہ لوگ ملک سے باہر تھے۔ اور جہاں تک عباس کی بات تھی، تو چونکہ آج کی تقریب میں مردوں کا الگ پورشن تھا، تو یقیناً باقی کی تقریبات میں بھی ایسا ہی ہوگا، اور یہ سوچ کر اس نے خود کو پرسکون کر لیا۔ پرپل رنگ کی لمبی کامدار فراک پہنے، بالوں کا خوبصورت جوڑا جو کہ فریحہ کی ایک کزن لاریب نے زبردستی بنا دیا تھا، وہ بہت اچھی اور مختلف لگ رہی تھی۔ میک اپ کے نام پر آج بھی اس نے لپسٹک ہی لگا رکھی تھی، اور اس کی وجہ وقت کی کمی تھی۔ لاریب کی بیٹی رنگ نہ کر رہی ہوتی تو وہ اس کا میک اپ بھی کر دیتی۔ ہال میں وہ بی جان کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ یہ فہمیدہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ بی جان نے ایک عورت کو دور سے دیکھ کر اپنی بڑی بہو سے دریافت کیا۔ لہجے میں واضح ناپسندیدگی تھی۔ بی جان، وہ روہیل کا کہنا تھا کہ اب پرانی ناراضگیوں کو بھلا دینا چاہیے، اسی لیے انہیں بھی بلا لیا۔ وہ جھجک کر بولی، جو بویا جاتا ہے وہی کاٹا جاتا ہے، اور پھر بھول گئے کتنا فساد کھڑا کیا تھا انہوں نے اور ان کی والدہ نے۔ بی جان کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ جی بی جان، مگر ہیں تو وہ روہیل کی پھپھو ہی نا، اور پھر فہمیدہ کے میاں کی زمینوں کے ساتھ ہماری زمینیں جڑی ہیں، واسطہ تو پڑتا ہی ہے۔ بی جان نے لب بھینچ لیے۔ کچھ دیر بعد وہ خاتون قریب آئیں تو بی جان کو دیکھ کر اس جانب آ گئیں، اور اسی وقت اقصیٰ نے بی جان کے چہرے کو سرخ پڑتے دیکھا تھا۔ البتہ وہ اپنے تاثرات پر قابو پا چکی تھی۔ بی جان، کیسی ہیں آپ سے ملاقات ہوئے تو ایک عرصہ گزر گیا۔ ہم ٹھیک ہیں۔ ان کا لہجہ کسی بھی اپنائیت سے محروم تھا۔ مبارک ہو آپ کو پوتا پوتی کی شادی کی۔ وہ خواہ مسکرائیں۔ خیر مبارک، آپ نے بھی بڑا حوصلہ کیا جو پچھلی باتوں کو بھول کر یہاں چلی آئیں۔ بی جان کے کہنے پر وہ ہنس دی۔ بس بی جان، ماموں کا خیال آ گیا، وہ تو چلے گئے، اب ہم کیا لڑائیاں ڈالے بیٹھے رہتے؟ بہت جلدی خیال آ گیا آپ کو؟ کچھ تھا بی جان کے لہجے میں، جو سمجھ کر وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولیں۔ اب ماموں جیسی قسم تو نہ کھائی تھی نا کہ رشتہ ہی توڑ بیٹھے؟ جائیے، کھانا لگ گیا ہے، کھانا کھائیے۔ مہمان ہمارے یہاں سے کھانا کھائے بغیر جائیں ہمیں پسند نہیں، بی جان نے اپنے مخصوص شاہانہ انداز میں کہا۔ البتہ ان کے چہرے پر غصے کی لکیریں اب واضح پھیل چکی تھیں، جو کہ اقصیٰ نے بہت پوری طرح سے محسوس کیں۔ دور جاتی ان خاتون کی پشت کو اس نے غور سے دیکھا تھا، وہ اسے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ ولیمے کا فنکشن رات کا تھا، اور بی جان نے اس کے لیے پیچ کلر کا جوڑا بنوایا تھا۔ بالوں کو اس نے چوٹیا میں باندھ لیا تھا، جبکہ آج لاریب نے اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا تھا، جس سے اس کے نقوش مزید نکھر گئے تھے۔ وہ تیار ہو کر تیزی سے کمرے سے نکلی تو سامنے سے آتے ریان ملک سے ٹکراتے بچی۔ دیکھ کر چلیے، ورنہ آپ نقصان کر بیٹھیں گی۔ اپنے مخصوص سنجیدہ لہجے میں وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اس دن کے بعد آج وہ اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ ویسے خاصی گھل مل گئی ہیں آپ سب سے۔ وہ جو قدم بڑھانے لگی تھی رک گئی، اس کے کھوجتے رویے سے چڑ سی گئی تھی۔ آپ کو اعتراض ہے کوئی تو بی جان سے بات کریں، کیونکہ وہی مجھے اپنے ساتھ لائی ہیں۔ بی جان کے بل پر وہ اسے جواب تو دے سکتی تھی، سو اس نے یہی کیا۔ خدا کرے کہ بی جان سے بات کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب اگر آپ نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی تو میں بی جان سے آپ کی شکایت کر دوں گی۔ اس نے اسے دھمکایا اور تیزی سے سائڈ سے نکل گئی۔ ضرور، زیر لب بولتا وہ آگے بڑھ گیا۔ کتنی دیر وہ اس کے جملے یاد کر کے کڑتی رہی تھی، آخر وہ اس کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ وہ کھانا لے کر پلٹ رہی تھی کہ فہمیدہ نے اسے روک لیا۔ پڑھتی ہیں آپ؟ وہ انہیں بتا کر بڑھنے ہی لگی تھی کہ انہوں نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا۔ بی جان بتا رہی تھی، کیا پڑھ رہی ہیں؟ جی میں ایم اے کر رہی ہوں۔ بہت اچھی بات ہے، میری بیٹی کو بھی پڑھنے کا بہت شوق ہے، کہتی ہے بھائی کی طرح باہر سے پڑھ کر آؤں گی۔ ان کی میٹھی نظروں سے وہ الجھن کا شکار ہوئی تھی۔
मेरा बेटा यूके से पढ़कर आया है, अब बाप का कारोबार संभालेगा। जी अच्छी बात है, भला उसका क्या लेना देना था जो कोई तबसरा करती। बीजान के काम का बताकर वो आगे बढ़ गई। बीजान एक रिश्तेदार खातून से महवे गुफ्तगू थी। जब फहमीदा सलाम करती दूसरी कुर्सी पे आ बैठी। वो खातून उठकर चली गई तो फहमीदा को बोलने का मौका मिल गया। हालांकि बीजान तो इन्हें लिफ्ट कराने के मूड में ही नहीं थी। इतने में राफिया भी उन्हें ढूंढती करीब आ बैठी। बीजान, आपका क़याम मज़ीद कितने रोज़ का है? बस कल हमारी रवानगी है, हम मज़ीद नहीं रुक सकेंगे। कितनी जल्दी जा रही हैं बीजान? हमें भी तो अपनी खिदमत का कुछ मौका दें। फहमीदा बोली। ठीक कह रही हैं फहमीदा, मैं भी आपको घर आने की दावत देना चाह रही थी। इस बार तो मुश्किल है, फिर कभी सही। बीजान ने माजरत कर ली। ये बच्ची जो आपके साथ है, इसकी कहीं बात हुई है? राफिया के पूछने पर उठकर जाती फहमीदा वापस बैठ गई। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं हुआ। बीजान के कहने पर वो खुश हो गई। कहीं आप अपने ज़हीर के लिए तो नहीं पूछ रही? फहमीदा उनका इश्तियाक भांप गई थी। इतनी अच्छी लड़की है, सूरत और सीरत दोनों में खूब है, कोई भी पूछ सकता है। वो हल्के फुल्के लहजे में बोली। सूरत का क्या है, हम तो ये जानते हैं कि इंसान की हड्डी देखी जाती है, ख़ानदान और नस्ल के बगैर शक्ल अकल का क्या करना। फहमीदा का अंदाज़ तंजिया था। बीजान के चेहरे पर नागवारी फैली। और फिर बीजान ने तर्स खाकर लड़की को रख लिया तो तुमने रिश्ता ही डाल दिया। बड़ी भोली हो तुम राफिया। पहले माँ बाप और शजराए नस्ब तो पूछ लेती, इस लायक है भी या? बेहतर यही होगा फहमीदा कि आप इनके बारे में बात करने से गुरेज करें। रही बात ख़ानदान की, तो वो बहुत अच्छे ख़ानदान से और हमारे लिए हमारी बेटी है और इनकी ये हैसियत आप सबको याद रखनी चाहिए। बीजान ने तहम्मुल से कहा। इनकी मैं इसके करीब आती अक्सर बातें सुनती वहीं रुक गई और बीजान के जवाब ने इसकी आंखों में आंसू भर दिए थे। रहने दी बीजान, जो रिश्ता आपके पास है नहीं उसे खुद से बनाने की कोशिश ना करें। आपके कह देने से कोई इस लड़की को आपकी बेटी नहीं मान लेगा। अगर इसका ख़ानदान इतना ही आला है तो बताइए ना, इसके बारे में हम भी तो सुने। फहमीदा का अंदाज़ चुपता हुआ सा था। हमें आपकी तफसीलात बताने की कोई ज़रूरत नहीं, बीजान ने नागवारी से कहा। मतलब आप साफ पहलू तो ही कर रही हैं। इनकी मेज़ पर होती गर्मा गर्मी की खबर बेगम रोहेल तक पहुंच गई थी। वो तेज़ी से वहां तक आईं। आप लोग क्या बहस लेकर बैठ गए हैं, वो भी पराई लड़की के लिए? उन्होंने मामला रफा दफा करना चाहा। पराई कहाँ रही बीजान, इसे अपनी बेटी करार दे रही हैं आप? तो फिर बताइए ना बीजान, किस ख़ानदान से है आखिर? राफिया को भी तो जानने में दिलचस्पी होगी ना। फहमीदा किसी तरह खामोश नहीं हो रही थी और उनका अंदाज़ और अल्फाज बीजान को गुस्सा दिला रहे थे। अक्सा लब काटती बुत की मानद एक जगह जमकर खड़ी थी। इस वक्त किसी काम से माँ को तलाश करता रयान मलिक करीब आया था, मगर वहाँ होती गर्मा गर्मी पर माँ को मुखातिब करना भूल गया। लें, लड़की भी आ गई। बताइए बीजान, इसका शजरा नस्ब हमारे ख़ानदानों में भला छोटी ज़ात वालों से रिश्ता जोड़ने का रिवाज कब है? इनका अंदाज़ सरासर तजलील करने वाला था और बीजान के चेहरे पर फैला गुस्सा और इनकी खामोशी उन्हें शायद मज़ा दे रही थी, जो वो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्सा का सर झुक गया था। ख़ानदान तो बीजान ज़रूर होता है और ज़रूरी चाहिए होता है, आप बता दें तो अच्छा है। राफिया मिनमिनाई। उन्हें बहरहाल बीजान का लिहाज था। कोई ख़ानदान है भी या? फहमीदा की अधूरी बात पर बीजान को गोया आग ही लग गई। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हुए। और जहाँ तक ख़ानदान की बात है ना, तो ना सिर्फ इनका खून अच्छा है बल्कि ये नेक माँ बाप की औलाद है। ख़ानदान के नाम के पीछे छुपे मुनाफिकों की तरह औलाद नहीं है ये। और आज हम सबके सामने कह रहे हैं कि ये हमारी बेटी है और इनकी हैसियत यह है कि हम इनकी शादी अपने उस पोते से भी कर सकते हैं। भड़क कर कहते हुए बीजान ने सामने खड़े रयान की तरफ इशारा कर दिया, जो महज खामोश खड़ा था और अपने लिए बीजान की बात सुनती अक्सा की आंखों में मचलते आंसू बहना भूल गए थे, जबकि बेगम रोहेल जुस्बुस होकर रह गई। मुबारक हो, तुम्हें तो बहू मिल गई और हमारी मेहमान नवाजी भी बीजान ने खूब कर ली। फहमीदा आग लगाने के बाद उठकर चली गई। वलीमे के बाद रोहेल मलिक और रयान मलिक को इस गर्मा गर्मी की खबर हुई तो वो बीजान के पास आए। बीजान, इस अजनबी लड़की के लिए बात बढ़ाने की क्या ज़रूरत थी? बरसों बाद तो हमारे ताल्लुकात में सुधार आया था। बीजान, ये मसलहत का तकाजा था। रेहान मलिक को भी बोलना पड़ा। आप अपने तकाजे निभाइए और हमें अपने निभाने लीजिए। मगर बीजान, यूँ इस लड़की के लिए लड़ाई करना ठीक नहीं था। मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस बारे में बोलना, मगर बीजान हक बजानिब हैं। फहमीदा आंटी को कोई हक नहीं था कि वो एक लड़की की तस्लील करते हैं। किसी भी लड़की की इज्जत को यूँ उछालना उन्हें ज़ेब नहीं देता। फिर और कुछ नहीं तो बीजान की हैसियत और मर्तबे का ही लिहाज कर लेती। और माफ़ कीजिएगा, हम भी बीजान से ऐसा सवाल करने का हक नहीं रखते। रयान नरम लहजे में एहतराम से बोला और कमरे में बैठी अक्सा उसकी बातें सुनती हैरान रह गई। उसने ऐसे अल्फाज की तवक्को कब की थी उससे? बीजान ने मोहब्बत से अपने पोते को देखा, जबकि रोहेल मलिक और रेहान मलिक कुछ खफीफ से हो गए। वलीमे से अगले रोज़ वो वापस आ गए थे। इसकी यूनिवर्सिटी फिर से शुरू हो गई थी और बीजान से इसकी अपनायत और वाबस्तगी कुछ और बढ़ गई थी। इस रोज़ भी वो यूनिवर्सिटी से आकर बीजान को तलाश करती लाइब्रेरी तक आई थी।
مگر وہاں بی جان کو بے ہوش دیکھ کر اس کی گویا جان پر بنائی اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ باہر بھاگی۔ پھر وہ لوگ جلد بی جان کو ہسپتال لے گئے۔ بی جان کو انجائنا کا اٹیک ہوا تھا اور اماں سکینہ کی ہدایت پر اس نے ریان ملک کو کال کی تھی تاکہ وہ روہیل ملک اور ریحان ملک تک یہ خبر پہنچا دے، اور یہ خبر سننے کی دیر تھی کہ وہ کچھ دیر میں ہسپتال پہنچ گیا۔ وہ راہداری میں جائے نماز بچھائے نوافل ادا کر رہی تھی جب وہ اس کے قریب پڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ خود اصرار کر کے یہاں رکی تھی۔ اماں سکینہ کو اس نے گھر بھیج دیا تھا اور نوری کو بھی آنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ بی جان کے پاس رکنا چاہتی تھی۔ اب کیسی ہیں بی جان؟ اس کے سلام پھیرنے پر اس نے پوچھا، لہجے میں فکر مندی تھی۔ ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بہتر ہیں، آپ صبح ڈاکٹر سے مل لیجئے گا۔ بی جان ابھی سکون آور گولیوں کے زیر اثر سو رہی ہیں، جائے نماز لپیٹتے ہوئے اس نے بتایا۔ آپ آرام سے گھر چلے جائیں، میں ہوں بی جان کے پاس، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ تھا وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بی جان کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ وہ اندر جانے کا سوچ ہی رہی تھی جب وہ کچھ دیر کے بعد باہر نکل آیا اور خدا حافظ کہتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا آگے بڑھ گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتی وہ کمرے میں گھس گئی۔ ڈاکٹر کے انتظار میں وہ راہداری میں ٹہل رہا تھا، جس سے اس کی بے چینی ظاہر ہو رہی تھی۔ اقصیٰ کافی مرتبہ کمرے سے جھانک کر اسے دیکھ چکی تھی۔ نرس کے آتے جاتے اس کی نگاہ باہر بھٹک جاتی۔ وہ ڈاکٹر سے مل کر آیا تو بی جان جاگ چکی تھی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی شفیق مسکراہٹ ان کے چہرے پر پھیلی۔ اب ہم ٹھیک ہیں، آپ دونوں بھی پریشان مت ہوئیے۔ ریان کی نگاہ بی جان کی دوسری جانب کھڑی اقصیٰ سے ملی تو وہ نظر جھکا گئی۔ انجائنا کا اٹیک ہوا ہے بی جان، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اگر کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتائیے، آخر ہم کس کے لیے ہیں؟ اس کے نرم لہجے میں محبت تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اگر ہوئی تو آپ کو ضرور بتائیں گے، بی جان نے جواباً کہا تو اس نے محبت سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ ہمیں بہت عزیز ہیں بی جان۔ اس کے چہرے پر پھیلی نرم مسکراہٹ کتنی بھلی لگتی تھی۔ اقصیٰ نے اس کے بدلے ہوئے روپ کو دیکھا اور بغور دیکھا۔ ایسے میں ریان نے اس کی جانب دیکھا تو وہ نادم سی نگاہ پھیر گئی۔ شام تک روہیل ملک اور ریحان ملک کی فیملیز بھی آ گئی تھیں۔ سب کا یہی اصرار تھا کہ بی جان ان کے ساتھ چلیں، مگر بی جان نے یہ ماننے کو انکار کر دیا۔ کچھ دن ہسپتال میں رہنے کے بعد بی جان گھر منتقل ہو گئیں اور اس سارے عرصے میں وہ بی جان کے ساتھ ہی رہی تھی۔ ان کے گھر آنے کے دوسرے دن ان کی بہو بیٹے واپس چلے گئے۔ ریان بیچ میں گیا تھا اور کام نمٹا کر واپس آ گیا۔ اسے بی جان کی بہت فکر تھی۔ کہا نہ کہ اب ہم ٹھیک ہیں۔ وہ اندر آئی تو بی جان ریان سے مخاطب تھی، آپ اب اپنی ڈیوٹی پر جائیے، زیادہ چھٹیاں مت کریں، اور آپ بھی کل سے یونیورسٹی جائیں گی، آپ کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے۔ اس پر نظر پڑتے ہی بی جان نے کہا، مگر بی جان، اس نے بولنے کی کوشش کی مگر بی جان کچھ سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ ہم نے کہہ دیا نا، اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ اگلے روز وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچی تو وہ اپنا سامان گاڑی میں رکھوا رہا تھا۔ پھر اس کے پاس آ کر رکا تو وہ ان کی جانب دیکھنے پر مجبور ہو گئی۔ میں بی جان کا خیال رکھوں گی، آپ بے فکر ہو کے جائیے۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے کہہ دیا۔ اسے اس کی پریشانی کا احساس تھا۔ وہ تو آپ رکھتی ہی ہیں اور یقیناً رکھیں گی۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ بی جان کی طبیعت کا مجھے بتاتی رہیے گا۔ ان کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو تو مجھے فوراً فون کیجیے گا۔ اس کے سر ہلانے پر وہ جانے لگا، پھر کچھ یاد آنے پر مڑا۔ بی جان نے آپ سے کسی پریشانی کا ذکر کیا کبھی؟ نہیں، ایسا تو کبھی کچھ نہیں کہا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی بات ہو تو مجھے بتائیے گا۔ جی ضرور، اس نے حامی بھری۔ اس کے جانے کے بعد وہ اس کی بات کے متعلق سوچتی رہی۔ بی جان کو کیا پریشانی ہو سکتی ہے، وہ سوچ رہی تھی جب ناشتہ کرتی نوری بول پڑی، ریان بھائی کا تو جانے کا دل ہی نہیں تھا، پر کیا کریں، مجبوری ہے ان کی۔ پر مانے نہ مانے، یہ جو فہمیدہ بیگم ہے نا، یہی فساد کی اصل جڑ ہیں۔ ان کی ماں بھی ہمیشہ بی جان کو پریشان ہی کرتی تھی، اور اب یہ بھی شادی پر آ کر بی جان کو تنگ کر کے گئی ہیں۔ ہماری بی جان کو تو بس نظر ہی لگ گئی ہے۔ نوری کی آخری بات پر وہ مسکرائی اور ناشتہ کرنے لگی۔ بی جان کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ اب وہ پڑھائی کے بعد زیادہ تر وقت بی جان کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ چھٹی والے دن اپنے ہاتھ سے ان کے لیے کھانا بھی بناتی تھی۔ ریان سے بھی اکثر اس کی بات ہو ہی جاتی رہی۔ بی جان کے لیے وہ خاصا حساس تھا اور یہ بات اسے بی جان کی بیماری کے بعد معلوم ہوئی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ ایک روز اس کے سامنے وہ چہرہ آ گیا جس سے وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ شہزاد کو دیکھ کر وہ سانس لینا بھول گئی۔ یونیورسٹی سے واپسی پر گھر کے قریب ہی اس نے اسے دیکھا تھا۔ برا ہوا جو بھی ہوا، اور وہ جو اسے دیکھ چکا تھا۔ گاڑی کے گیراج میں اترتے ہی وہ کانپتی ٹانگوں سے نیچے اتری۔ مڑ کر دیکھا تو بند ہوتے گیٹ کے پار اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقتاً شہزاد ہی تھا۔ اس کی نگاہوں سے گھبراتی وہ بے جان قدموں سے اندر آئی تھی۔ زندگی کے جس حصے کو وہ خواب سمجھ کر بھلا چکی تھی، اب وہ بھیانک حقیقت بن کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اب کیا ہوگا کا سوال یہ نشان اس کے ذہن پر عذاب بن کر اترا تھا۔ بی جان کے سامنے اس نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ اگلے روز وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا تو وہ کچھ پرسکون سی ہو گئی، مگر تیسرے روز اسے یونیورسٹی کے باہر کھڑا دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ بہت اونچا ہاتھ مار لیا ہے کیا؟ وہ اس کے قریب آیا۔ مجھ سے دور رہو، تمہارے حق میں یہی بہتر ہوگا۔ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے اقصیٰ نے اسے دھمکایا اور گاڑی کی جانب بڑھ گئی، مگر دل بری طرح سے لرز رہا تھا۔ گھر آ کر بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ شام تک اسے خبر ہو گئی کہ شہزاد سامنے والوں کے ہاں ملازم تھا، یعنی ایک اور چوری اور ان کا کام ہی کیا تھا۔
परेशानी ने इसकी भूख प्यास उड़ा दी थी। बीजान भी इसकी तबीयत का पूछ चुकी थी। काश वो उन्हें कुछ बता सकती। अगर वो उन्हें बताती तो इसकी क्या इज्जत रह जाती। यही सोचकर वो चुप रही। पता नहीं कैसे इसने इसका नंबर भी हासिल कर लिया था और फ़ोन करके उसे डराने लगा था। बस तैयारी कर लो अब कूच करने की, तुम्हें तो मैं साथ लेकर ही जाऊँगा। इसके मैसेजेस ने इसकी रातों की नींदें उड़ा रखी थी। तबीयत का बहाना करके 2 दिन यूनिवर्सिटी से छुट्टी भी कर चुकी थी, मगर कब तक 30 से रोज़ उसे जाना ही पड़ा और वापसी पर वो यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा उसे हिरासा कर रहा था। एक शाम रेयान मलिक बीजान से मिलने के लिए आ गया। वो लाउंज में किताबें खोले बैठी थी। बीजान नमाज़ पढ़ने गई। रेयान के खंखारने पर वो बुरी तरह चौंकी। आप कैसी हैं आप? और बीजान कैसी हैं? कहाँ हैं? इसने पूछा। नमाज़ पढ़ रही हैं। तबीयत ठीक है उनकी? वो उसे खासी कमज़ोर लग रही थी। जी वो ठीक हैं। और आपकी? जी मैं भी ठीक हूँ। गायब दिमागी से बोलती किताब उलट पुलट करने लगी। इसी वक्त बीजान आ गई तो वो बातों में लग गई। रात में दिल घबराया तो वो बाहर लॉन में निकल आई। टहल ही रही थी जब यकदम उसे सामने देखकर डर गई। आपको मेरे आने की खबर नहीं हुई? मैं अपने ध्यान में थी, वो हाथ मलते हुए बोली। मौसम बदल रहा था और हवा में खुनकी थी। दूसरों का ख्याल रखना अच्छी बात है, मगर अपना ख्याल भी इंसान को खुद रखना ही पड़ता है। उसने इसके संजीदा चेहरे को देखा। क्या उसे इसकी फिक्र थी? क्यों हो रहा था वो इस पर इतना मेहरबान? क्या मैं इस पर एतबार कर सकती हूँ? दिल में उठती आवाज़ों को इसने आवाज़ से रोका। बीजान को आपकी बहुत फिक्र है, तो बीजान की वजह से वो ऐसा कर रहा था। वो खामोशी से जाने के लिए आगे बढ़ी तो इसकी बात ने कदम रोक लिए। कोई मसला है तो बताइए। बीजान को मेरी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। वो मुड़ी थी। मुझे लगा आप कुछ कहना चाहती हैं। मुझे कुछ नहीं कहना। गहरा सांस लेती वो मुड़ गई। वो भला इसका कौन था जो वो उसे अपनी परेशानी में हिस्सेदार बनाती? हो सकता है ये बात सुनकर वो उसे ही मुजरिम ठहराता। अगली सुबह वो वापस चला गया, मगर पूरा हफ्ता इसका परेशानी में ही गुजर गया। शहजाद ने इसकी नाक में दम कर रखा था। वो उसे रोज़ पावर करवाता था कि वो उसे यहाँ रहने नहीं देगा। इस रोज़ वो पढ़ने की कोशिश कर रही थी। नींद तो यूं भी उसे कम ही आती थी। मोबाइल बजने पर उसने देखा चौकीदार की कॉल थी। इसके उठाने पर फ़ोन बंद हो गया। इसने फ़ोन मिलाया मगर उठाया नहीं गया तो कुछ सोचकर वो कमरे से निकली। बीजान के कमरे में झांका तो वो नमाज़ पढ़ रही थी। वो सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ गई। बाहर झांका तो चौकीदार गेट के पास कुर्सी पर बैठा नजर आया। वो आगे बढ़ आई। करीब पहुंचने पर उसे धचका लगा। चौकीदार कुर्सी पर बेहोश पड़ा था। उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, मगर देर हो चुकी थी। वो मुड़ी तो सामने शहजाद खड़ा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती इसने इसका हाथ पकड़कर उसे बाहर घसीट लिया। मुझे छोड़ो। गेट से निकलते ही इसने मज़ाहिमत की, मगर इस वक्त करीब खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खुला और रास्ता ताई का चेहरा नजर आया। लम्हों का खेल था। इसके बोलने से भी पहले उन्होंने उसे अंदर खींच लिया। किसने उसे क्या कहा था उसे कुछ होश ही नहीं था। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसके साथ क्या हो गया था। वो खामोश थी और छोटे से घर को देख रही थी जिसमें उसे लाया गया था। वो सब निकलने की तैयारी कर रहे थे और वो चुप बैठी थी। फिर रास्ता ताई ने उसका हाथ पकड़ा था और वो गाड़ी में बैठ गए। ट्रेन स्टेशन पर वो रुके थे। ट्रेन के आने का इंतज़ार करते वो बेंच पर बैठ गए। फरी इसके करीब आ बैठी। वैसे अच्छा नहीं हुआ तुम्हारे साथ। अपनी तरफ से तो तुम जान छुड़ा चुकी थी हमसे। उसने गोया मज़ा लिया। बस पहुंचते ही जब शहजाद से निकाह होगा तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि यही इसकी असल जगह है। जवाब रास्ता चची की जानिब से आया था। मुबारक हो। फरी हंसी थी और इसने बेबसी से सर झुका लिया। तो यही इसकी किस्मत थी। ट्रेन की आवाज़ आना शुरू हो गई और इसके अंदर एक जंग जारी थी। घर के करीब गाड़ी रोकते ही उसे गैर मामूली पन का एहसास हुआ। चंद लम्हे ही लगे थे उसे समझने में। गेट खुला हुआ था और अंदर दाखिल होते ही इसकी नज़र बेहोश पड़े चौकीदार पर पड़ी। इसकी नब्ज़ देखकर वो तेज़ी से अंदर की जाने बढ़ा। बीजान को अपने कमरे में सही सलामत देखकर इसकी बेचैनी को करार आया। बीजान रात के वक्त अचानक उसे देखकर हैरान थी। इनको सूरत हाल समझाता वो दोबारा नीचे आया। बीजान ने सर्वेंट क्वार्टर से गुलाम बख्श, सकीना भी और नूरी को फ़ौरन बुलवा लिया था। अक्सा कहाँ है? रेयान चौकीदार को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में लाउंज के सोफे पर बैठी बीजान को ख्याल आया। नूरीन की हिदायत पर अक्सा को देखने गई। कुछ देर बाद हवास बाख्ता सी नीचे उतरी। बीबी तो अपने कमरे में नहीं है। बीजान ने परेशानी से देखा। चौकीदार को होश आ चुका था। मैं तो जी गेट के पास बैठा था कि सामने वाला को मुलाजिम आ गया। फिर इसने फ़ोन करने के लिए मुझसे मेरा मोबाइल मांगा और इसके बाद अचानक ही मेरे मुँह पर कपड़ा रख दिया। रेयान के कहने पर इसने तफसील सुनाई। रेयान आप अक्सा को तलाश कीजिए, वो कहाँ चली गई? बीजान परेशानी से बोली। ज़रा घर चेक कर लें फिर देखते हैं। चौकीदार का मोबाइल चेक करते हैं संजीदगी से कहा। नूरी और गुलाम बख्श पूरा घर देख आए थे मगर वो कहीं नहीं मिली। इस फ़ोन से अक्सा को कॉल मिलाई गई है। मेरी माँ ने पहले घर की सारी कीमती चीज़ें चेक कर लें। रेयान ने बीजान की जानिब देखा। इस घर से कुछ गया होता तो हमें मालूम होता। आप सब छोड़ें और अक्सा को तलाश करें। हम इन्हें जानते हैं, इनकी गवाही दे सकते हैं, बस आप देर मत करें। बीजान के चेहरे पर परेशानी थी। पहले तसल्ली कर लें बीजान, उसे तो हम ढूंढ लेंगे। आप बस हम आपसे जो कह रहे हैं वो करें। अगर उन्हें कुछ हो गया हम खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकेंगे। बीजान के लहजे में तकलीफ़ थी। अच्छा आप परेशान ना हो, आपकी तबीयत के लिए अच्छा नहीं है। रेयान ने उन्हें इत्मीनान दिलाया। आप हमें छोड़ें। देर हो गई और कोई नुकसान हो गया तो नहीं। हमारी बेटी को इस बार कुछ नहीं होना चाहिए। वो उसे ले गए हैं, वो उसे दूर ले जाएंगे।
بیجان کی باتیں اسے الجھا رہی تھیں۔ ریلیکس بیجان، جذباتی مت ہوں، وہ لڑکی میرا مطلب ہے اگر اس کی حقیقت کچھ اور ہوئی تو آپ کو تکلیف ہوگی۔ ریان نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ہماری عذرا کی نشانی ہے، اس کی بیٹی۔ بیجان تڑپ اٹھی تھی، آنکھوں سے آنسو ابل پڑے تھے۔ عذرا پھپھو کی بیٹی؟ ریان حیرت زدہ تھا۔ ہمیں ہماری بیٹی لا دیں۔ بیجان بلک رہی تھی، باقی سب بھی حیرت زدہ کھڑے تھے۔ ریان نے بیجان کا ہاتھ دبایا، اسے اقصیٰ کو تلاش کرنا تھا اب کسی بھی قیمت پر۔ بیجان کچھ بتا رہی تھی اور وہ خاموش سن رہا تھا۔ وہ ٹرین میں سوار ہونے لگی جب اسے ایک عورت کا دھکا لگا تھا اور جیسے ساری منفی سوچوں کو بریک لگ گیا۔ ایک نظر اس نے راشتہ تائی کے ہاتھ پر ڈالی جس میں اس کا ہاتھ دبا تھا اور آگے بڑھتے ان کی گرفت ڈھیلی ہوئی تھی، اور ایک لمحہ لگا تھا اسے فیصلہ کرنے میں۔ آج پھر اسے اپنے لیے ہمت کرنی تھی، زندگی بدلنے کی ہمت۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے اس نے دوڑ لگا دی۔ رات کا وقت تھا مگر مسافروں کا رش تھا جس سے بے نیاز وہ بھاگ رہی تھی۔ بہت سا شور اور آوازیں اسے اپنے پیچھے سنائی دے رہی تھیں مگر وہ بھاگتی جا رہی تھی۔ سر پر اوڑھی چادر ڈھلک کر کندھوں تک آ گئی تھی۔ اپنے پیچھے سے بھاگتے قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی اسے۔ اس کا تنفس تیز تر ہوتا جا رہا تھا۔ یکدم پیچھے سے کسی نے روکنے کی کوشش کی اور وہ گرتے گرتے بچی اور نیچے ہی بیٹھ گئی۔ بال کھل کر بکھر گئے تھے، ہاتھ سے انہیں ہٹاتے ہوئے اس نے ان پولیس والوں کو دیکھا۔ وہ اپنی تیزی سے چلتی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی جب کوئی قریب آیا۔ سر، یہ لڑکی سرپٹ بھاگتی ہوئی پکڑی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس کی گینگ کی ممبر ہو۔ تم فکر نہ کرو، مجرم کو میں ہرگز نہیں بخشتا۔ ریان ملک سفید شلوار سوٹ میں اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی سانسیں گویا وہیں تھم گئی۔ آپ خود اٹھنا پسند کریں گے یا اس کا بھی انتظام کرنا پڑے گا؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اسی وقت گاڑی قریب آ رکی تھی اور وردی والا ایک شخص اترا۔ ریان نے اس کے ہاتھ سے چابی پکڑی۔ ایس پی صاحب، لگتا ہے آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ ہاں، آپ کے تعاون کا شکریہ۔ دونوں نے ہاتھ ملایا۔ اینی ٹائم ایس پی، اسی بہانے ہم نے ایک گینگ پکڑ لیا، وہ مسکرا کر بولا، پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا۔ چپ چاپ فرنٹ سیٹ پر وہ بیٹھ گئی۔ تم نے کیا سمجھ لیا تھا ہم تمہیں فرار ہونے دیں گے؟ ریان ملک کی بات پر وہ چونکی۔ میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو مجھے فرار ہونا پڑے۔ مجرم کب آسانی سے مانتے ہیں؟ تم اس گینگ کا حصہ ہو اور اس کی خبر مجھے ہو چکی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اسے غصہ آیا تھا۔ مجرم تو تم ہو، پہلے تمہیں بیجان کی عدالت میں پیش کروں گا، پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا سزا دینی چاہیے۔ اس کا لہجہ سخت تھا، اقصیٰ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ملک جلال کا تعلق امیر اور بااثر گھرانے سے تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی کی موت بچپن میں سانپ کے ڈسنے سے ہوئی تھی اور اس کے بعد وہ اور ان کی بڑی بہن رہ گئے تھے۔ بہن کی شادی کے بعد ان کے والد نے اس کا حصہ اسے دے دیا اور باقی ساری جائیداد کے وہ اکیلے وارث تھے۔ ان کی زمینیں سونا اگلتی تھیں جس نے ان کی شان و شوکت کو کچھ اور بڑھا دیا۔ ان کی 3 اولادیں تھیں، ملک روہیل، ملک ریحان اور عذرا ملک۔ عذرا میٹرک میں تھی تب سے ہی ان کی بہن نے ان کا رشتہ مانگنا شروع کر دیا تھا۔ ممتاز کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ ایک تو وہ ان کے تیکھے مزاج سے خائف رہتی تھی، دوسرا ان کا بیٹا انہیں بالکل پسند نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے عذرا کی پڑھائی تک شادی کے ذکر کو چھیڑنے سے منع کر دیا، اور ملک جلال بھی اس بات پر رضامند تھے۔ بہن کو انہوں نے ٹال دیا تھا مگر انہیں یہ رشتہ بیٹی کے لیے مناسب ہی لگتا تھا۔ عذرا یونیورسٹی میں تھی جب ان کی بہن نے پھر سے دستے سوال دراز کیا۔ ممتاز بیگم کے انکار کے باوجود وہ اقرار کرنا چاہتے تھے مگر ایسے میں عادل کی عیاش فطرت کے متعلق معلوم ہونے پر وہ اس سے خاصے بدظن ہو گئے اور بہن کو صاف انکار کر آئے تھے۔ اس کے بعد وہ بہت بار منانے کے لیے آئی تھی مگر ان کا انکار اقرار میں نہ بدلا۔ عادل کو بھی ماموں کے انکار پر بہت غصہ تھا، یوں بھی عذرا اس سے بالکل بھی لفٹ نہیں کراتی تھی۔ ایک تو وہ کتابوں کی دنیا میں رہنے والی تھی، دوسرا اسے عادل اپنی حرکتوں اور گستاخ نگاہوں کی وجہ سے زہر لگتا تھا، اور جب وہ خود اس سے رشتے کی بات کرنے آیا تو اس نے اسے تلخی سے انکار کر دیا۔ ملک جلال کے ملازم کا بیٹا جمال اسکالرشپ پر باہر سے پڑھ کر آیا تھا، وہ خاصا قابل تھا، اسی لیے انہوں نے اسے فیکٹری میں اچھی پوسٹ پر رکھ لیا۔ انہی دنوں روہیل بھی پڑھائی مکمل کر کے فیکٹری آنے لگا تھا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ایسے میں کچھ کام انہوں نے جمال کے سپرد بھی کر دیے تھے کہ وہ اعتماد والا تھا اور اس کے والد بھی خاصے پرانے ملازم تھے۔ گھر کے اندر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عذرا سے ایک ملاقات میں اسے اس کے کتابوں کے شوق اور اس کی لائبریری کا علم ہوا تو اس نے جھجکتے ہوئے چند کتابیں پڑھنے کے لیے مانگ لی۔ عذرا خاصی خوش ہوئی اور بخوشی اسے کتابیں دے دیں۔ پھر ان کے درمیان کتابوں کے موضوعات پر باتیں ہونے لگیں مگر دونوں نے مالک اور ملازم کی حد کو کبھی پھلانگنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کوئی ایسی بات ان کے ذہن میں آئی تھی، بس وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ مگر عادل کو عذرا کا یوں اس سے بات چیت کرنا سخت برا لگتا تھا اور اس سے بدلہ لینے کے لیے اس نے روہیل کی مہندی والے دن ان دونوں کو بہانے سے کمرے میں بلا کر بند کر دیا۔ پھر تو ممتاز محل میں گویا قیامت ہی آ گئی تھی، کسی نے ان کا یقین نہیں کیا تھا۔ ایسے میں ان کی پھپھو فہمیدہ اور عادل نے خوب آگ لگائی تھی۔ روہیل اور ریحان کا خون ابل گیا تھا مگر ملک جلال انہیں روکے ہوئے تھے۔ ممتاز بیگم کو اپنی معصوم بیٹی پر اعتبار تھا مگر کوئی سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ملک جلال نے فوری فیصلہ کر کے اس کا جمال کے ساتھ نکاح پڑھا کر اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا۔ ممتاز بیگم کی کسی نے نہیں سنی، کتنے سال وہ بیٹی کے لیے تڑپتی رہی تھیں مگر ملک جلال نے اس کا نام لینے پر بھی پابندی لگا رکھی تھی۔ ان کی موت کے بعد ممتاز بیگم نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر عذرا کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ ان کے بیٹے اس سے لا علم تھے، جمال کے خاندان کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں چلے گئے۔
1 साल کی تلاش کے بعد انہیں خبر ملی کہ ان کی عذرا بھی اس دنیا میں نہیں رہی اور اس کا شوہر بھی ساتھ ہی اس جہان فانی سے کوچ کر چکا تھا۔ بس ایک بیٹی تھی جسے کچھ دور کے رشتہ دار اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ خود عذرا کے گھر گئی تھی اور ان کی ملاقات نادرہ خاتون سے ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے ہی پتہ لگانے کی بہت کوشش کی مگر ان کے ٹھکانے کا پتہ نہیں چل سکا، اور ایسے میں اکثر کا خود سے نادرہ خاتون کے گھر آ جانا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ نادرہ خاتون نے اس کی ساری کہانی ان کو سنا دی تھی اور اسے ان کے پاس بھیج بھی دیا تھا۔ وہ خوش تھیں کہ عذرا کی بیٹی ان کے پاس آ گئی تھی، مگر اس کی حقیقت اپنی اولاد کو بتانے سے وہ ڈرتی تھیں، اور پھر عذرا کے نام کے ساتھ جڑی بدنامی کہیں اس کی بیٹی کی زندگی کو نقصان نہ پہنچا دے۔ بس انہی باتوں نے ان کی زبان بند کر رکھی تھی۔ پھر فریحہ اور بلال کی شادی میں فہمیدہ کی باتوں نے انہیں مزید پریشانی سے دوچار کر دیا کہ آخر وہ اس کی اصلیت کیسے چھپا پائیں گی۔ اس نئی خبر نے اس کو عجیب سی بے یقینی میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ بی جان سے اس کا اتنا گہرا اور قریبی تعلق نکل آئے گا؟ کچھ وقت لگا تھا اسے یقین کرنے میں۔ خوشی کے ایک نئے احساس سے وہ آشنا ہوئی تھی۔ بی جان سے تو یوں بھی اسے ممتا کی خوشبو آتی تھی، اب جب کہ حقیقتاً وہ اس کی نانی تھی تو اسے اپنی ماں خود سے کچھ اور قریب محسوس ہونے لگی۔ بی جان کا التفات بھی بڑھ گیا تھا۔ اب جب بھی دل چاہتا وہ بے جھجک بی جان کے پاس جا کر لیٹ جاتی، ان کی گود میں سر رکھ لیتی۔ ماں باپ کی کمی کو وہ انہی کی محبت سے پورا کرنا چاہتی تھی۔ ریحان ملک تو واپس جا چکے تھے، مگر یہ اطلاع ملتے ہی روہیل ملک اور بیگم روہیل بی جان کے پاس آ گئے۔ عذرا کی بیٹی ہمارے پاس ہی رہے گی، اگر کسی کو یہ بات پسند نہ بھی آئے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بی جان نے ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی واضح کر دیا۔ ہم شرمندہ ہیں بی جان، اپنی بہن کی بے گناہی کا اعتبار بھی نہ کر سکے۔ بی جان نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ 4 دن پہلے عادل کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تیسرے دن اسے ہوش آیا تو اس کے پاس گیا تھا میں، اور مرنے سے پہلے اس نے اعتراف کیا کہ اس نے عذرا سے بدلہ لینے کی خاطر جمال اور عذرا پر الزام لگایا تھا۔ روہیل کے لہجے میں ندامت اور افسردگی تھی۔ افسوس تو یہ تھا کہ بہن اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی کہ اس سے معافی مانگ لیتے۔ پھر انہوں نے بڑی محبت سے اقصیٰ کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور اسے پہلی بار سگے رشتوں کی اپنائیت اور محبت ملی تھی جس پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی یونیورسٹی سے 4 چھٹیاں تھیں تو وہ بی جان کے ساتھ ملک روہیل کے گھر آ گئی۔ بیگم روہیل بھی اب اس سے بہت اپنائیت سے ملتی تھی اور ان سے اچھی بات چیت بھی ہو گئی تھی، اور اذان تو تھا ہی بہت چلبلا، اور نئے رشتے کے تحت اس نے اسے اپنی آپی بھی بنا لیا تھا۔ خاندان بھر میں اس کا تعارف عذرا کی بیٹی کی حیثیت سے ہو رہا تھا، اور اب عادل کے اعتراف جرم نے اس کی ماں کے کردار پر لگے داغ بھی دھو ڈالے تھے۔ رافعہ کو بھی علم ہوا تو اپنے بیٹے کے لیے پھر سے سوالی بن کر آ گئی اور خاصی لگاوٹ سے اس سے ملی، مگر اسے الجھن ہی ہوتی رہی، اور اس وقت ریان ملک کی آمد نے کچھ اور خفیف کر دیا۔ رات میں وہ بی جان کے پاس آ گئی۔ مجھے ان کے بیٹے سے شادی نہیں کرنی بی جان، اور پھر ابھی تو میں آپ کے پاس آئی ہوں، مجھے آپ کے پاس ہی رہنا ہے۔ اس کی پریشان صورت دیکھ کر بی جان مسکرا دی۔ اپنی بی جان کے ہوتے ہوئے کیوں فکر کرتی ہیں آپ کی مرضی نہیں ہے تو نہیں کریں گے، آپ بس ہمیشہ مجھے اپنے پاس ہی رکھیے گا، مجھے کہیں نہیں جانا، ابھی تو ملی ہوں میں آپ سے، کہیں نہیں جانا مجھے۔ وہ بی جان کے سینے سے لگی ہوئی تھی، وہ مسکرائیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو روہیل اور ان کی بہو نے اقصیٰ کو ریان کے لیے مانگا تھا، جس پر وہ بے حد خوش تھیں۔ ریان دستک دے کر اندر آیا تو نانی نواسی ایک دوسرے سے الگ ہوئیں۔ اسے دیکھ کر وہ سونے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس روز کے بعد ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ بالکنی میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی جب اذان دھپ سے آ کر سامنے والی کرسی پہ آ گرا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ ڈرا دیا؟ بس اب ڈرنے گھبرانے کے دن گئے۔ اب آپ کی زندگی میں ایسا دھماکہ ہونے والا ہے جس کے بعد آپ کو دور دور تک ان چیزوں کا نام و نشان اپنی زندگی میں نظر نہیں آئے گا۔ اذان اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ ایسا بھی کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس کی نگاہیں کتاب پر تھیں۔ اندر آپ کی منگنی شادی کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کی نظریں کتاب سے ہٹ نہیں رہیں۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ امید سے اس کی طرف دیکھا۔ 100% سچ کہہ رہا ہوں محترم ایس پی ریان ملک کسی دھماکے کی طرح آپ کی زندگی میں شامل بلکہ نازل ہونے والے ہیں۔ اذان شوخی سے بولا، مگر وہ حیرت کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ شادی اور وہ بھی ریان ملک سے؟ اس کا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ رات تک وہ یہی بات سوچتی رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد وہ لان میں ٹہل رہی تھی جب یکدم وہ سامنے آ گیا۔ لگتا ہے پھر سے فرار ہونے کا ارادہ ہے۔ اس کے مخصوص انداز پر وہ تپی تو اٹھی۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ پولیس والوں کو ہر کسی پر 24 گھنٹے شک ہی تو رہتا ہے، مگر آپ پر تو یقین تھا مجھے کہ آپ کو کوئی پہلے سے دیکھ رکھا ہے۔ میں نے بہت پہلے سے ہی میں پہچان گیا تھا آپ کو کہ آپ عباس کے گھر والی ریشم ہیں، اور اس کے لیے آپ کی ایک جھلک ہی کافی تھی۔ اس نے پچھلی بات کا حوالہ دیا تھا۔ اسے حیرت ہوئی، پھر آپ نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ آپ پر نظر تھی میری کہ آپ ایسی ویسی حرکت کریں تو کوئی ایکشن ہو، اور پھر بی جان آپ کے متعلق کچھ سننے پر راضی بھی تو نہیں تھی، ان کو مطمئن کرنا بھی ضروری تھا۔ سزا تو آپ کو ملنی ہی چاہیے۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ بولا تو وہ فوراً بول پڑی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ اگر اتنا یقین تھا تو آپ کو بی جان کو یا مجھے بتا دینا چاہیے تھا بجائے خود پریشان ہونے کے۔ ریان سنجیدگی سے بولا، یہ اتنا آسان نہیں تھا، جیسی زندگی میں نے گزاری ہے اس کے بعد اتنی جلدی اعتبار نہیں آتا، نہ لوگوں پر نہ حالات پر۔ آپ خوش ہیں؟ آپ نئی زندگی اور نئے فیصلوں سے اب خوش ہیں نا؟ اس نے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تو اسے یاد آیا، جھجک کر بولی، آپ کو بڑوں کے فیصلے کا علم ہے؟ شاید اسے معلوم نہیں تھا یا نہ ہو۔ اس نے سوچا، بالکل،
تو آپ نے انکار کیوں نہیں کیا؟ مطلب میں اور آپ تو بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ اب کیا کریں؟ بی جان کا بوجھ بھی تو کم کرنا ہے، اور پھر آپ نے خود ہی تو بی جان سے کہا ہے کہ آپ کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ اس کا انداز اس سے غصہ دل آ گیا۔ جی نہیں، میں بی جان پر بوجھ نہیں ہوں، اور میری بات کا مطلب کچھ اور تھا، آپ اسے غلط رنگ نہ دیں۔ پولیس والے تو بات کی تہہ تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ ویسے آپ کہہ بھی دیتی کہ اپنے پوتے سے شادی کروا دیں، تب بھی بی جان برا نہیں مانتی۔ اس نے محظوظ ہو کر کہا، مجھے آپ سے شادی کا کوئی شوق نہیں، اور میں ابھی جا کر بی جان کو منع کر دیتی ہوں۔ یوں بھی آپ مجھے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ اس کے منہ سے نکلا۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی کہ اس نے ہاتھ آگے کر کے راستہ روکا۔ ایس پی ریان ملک پر ایسا الزام آپ نہیں لگا سکتی۔ آپ نے ہمیشہ مجھ پہ شک کیا ہے۔ وہ ہنوز ناراض تھی۔ یہ تو میں تمہیں ستانے کے لیے یوں ہی کہہ رہا تھا۔ میں دل سے تمہاری عزت کرتا ہوں، کسی رشتے کے بغیر جس طرح تم نے بی جان کا خیال رکھا، اور پھر جب ساری کہانی معلوم ہوئی تو یہ عزت کچھ اور بڑھ گئی۔ تم نے برائی کی روش اختیار کرنے کے بجائے ہمیشہ اسے بچنے کی کوشش کی، اس سب کو اپنی قسمت سمجھ کر قبول نہیں کیا، بلکہ حالات سے لڑی، اور یہ عمل قابل ستائش ہے۔ اس کے نرم لہجے اور آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ چلو پھر بتاؤ، تمہیں یہ شکی مزاج ایس پی قبول ہے؟ اس کی خاموشی پر وہ مسکراتے لہجے میں بولا، بی جان کا فیصلہ ہے، قبول تو کرنا پڑے گا۔ سر اٹھا کر وہ کچھ ایسے بولی کہ ریان زور سے ہنس پڑا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اس کا یہ اپنائیت بھرا روپ اسے بہت بھلا لگ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی زندگی سے وہ بھیانک باپ نکل چکا تھا، اور ریان ملک کے سنگ اسے اب اپنی زندگی کی خوشیاں سمیٹنی تھیں، جو کہ اس کی اچھی نیت اور ارادے کا انعام تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا تو ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔